अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपकी वॉइस ओवर मीशा अरसलान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आज मैं जो आपके लिए नावल के एपिसोड रीड करने वाली हूं उसका नाम है मैं आशिक दीवाना तेरा आवारा बाय महविश अली। चलिए हम इसकी एपिसोड नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं रीड करना। वो जल्दी जल्दी खा रही थी, इसे डर था कहीं शहरी ना आ जाए। वो इतनी मगन हो गई थी तेज तेज खाने में कि इसे पता ही नहीं लगा कि कब वो रोटी और कब शहरियार आहिस्ता से इसके साथ वाली चेयर पर बैठ गया। पता तो इसे तब लगा जब इसकी गोद में रखे अपने हाथ पर किसी की गिरफ्त महसूस हुई। इसने घबरा कर जैसे ही सर उठाया तो हुर की जगह पर शहरी को देखकर इसका सांस रुक गया। फिर सबकी मौजूदगी की वजह से थोड़ी हिम्मत करके गुस्से से अपने हाथ को आजाद करवाने की कोशिश की तो इसकी पकड़ और सख्त हो गई, जिस पर इसके मुंह से कहराने की आवाज निकली। आह! वो तड़प कर रह गई। शहरी बगैर उसके दर्द की परवाह किए ऐसे खाना खा रहा था जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। हमाद साहब और सबको लगा शायद वो शहरी से डर गई है, इसलिए दुरा बोला, आ जाओ गुड़िया यहाँ बैठो। उसने अपने साथ पास वाले चेयर की तरफ इशारा किया। शहरयार ने ऐसी नजरों से आयमा बेगम को देखा जैसे कह रहा हो, देखा बीबी आप कह रही थी सबके साथ खाना खाओ। फिर सर नीचे किए अपनी चालाकी पर मुस्कुरा दिया। दुराब के कहने पर परी ऐसा करती जब शहरी की सरगोशी नुमा आवाज के कान में पड़ी। अगर यहाँ से उठी तो कल जो किया था उससे भी बुरा हाल करूंगा। शहरी की धमकी पर वो सर से पैर तक काम गई और फिर जल्दी से नफी में सर हिलाने लगी। दुराब ने पहले शहरी को देखा जो खामोशी से खाना खा रहा था, फिर परी को जो कभी टेबल पर रखे कांटे को देखती कभी नीचे और फिर से अपने होंठ काटने लगती। वो कुछ न समझते हुए दोनों को देखा फिर अपने खाने की तरफ मुतवज्जह हो गया। फिर किससे मार पीट की है जो खुद को पट्टियों में जकड़ कर आए हो? अहमद साहब की नज़र जब इसकी तरफ उठी तो इसके सर पर पट्टी की तरफ गई, जिस पर गुस्से से शहरी से पूछा। ये बात सुनकर परी ने डर से अपने हाथ की उंगलियों से उलझती शहरी की उंगलियों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिस पर शहरी समझ गया था कि डर रही है कहीं वो इसके बारे में ना बता दे। पर बेवकूफ़ ये नहीं सोच रही थी जब सबको पता लगता कि शहरी से कहीं लेकर जा रहा तो हमाद साहब अहमद साहब शहरी का क्या हाल करते। खैर इतना तो दिमाग परी में नहीं कि वो इसे इस्तेमाल कर सके। शहरियार ने अपनी मुस्कुराहट रोक के अहमद साहब से संजीदा होकर बोला, फार्म हाउस गया था, वहां सीढ़ियों से गिर गया, इसने सबको यही बताया था। तो ये नाक मुंह पर कैसे चोट आई? अहमद साहब को शक था कहीं पहले की तरह किसी से गुस्से में झगड़ा तो नहीं करके आया। इसके पूछने पर शहरी ने फिर से अपनी मुस्कुराहट रोकी। सब खाने के दौरान कभी शहरी तो कभी अहमद साहब को देखते। आयमा बेगम तो पहलू बदल कर रह जाती इस सर फिरे बेटे के जवाबों पर। मुझ पर शक करने के अलावा कभी बातों और हादसातों पर भी दिमाग दिया करें अब्बा साहब। और मैं गिनने से पहले मुंह पर हाथ रखकर नहीं गिरा था कि मेरा हसीन चेहरा खराब ना हो जाए। इसकी बात पर सबने बड़ों की मौजूदगी की वजह से अपने कहके को दबाया। हमाद साहब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा गई। अहमद साहब तो इसकी बात पर थोड़ा गुस्सा और थोड़ा शर्मिंदा हो गए। ऐसी बकवास करने में माहिर हो तो ज़रा अपनी जिम्मेदारियों की तरफ भी ध्यान दिया करो, वो भी अपने सर लिया करो इन पट्टियों के अलावा। अहमद साहब अच्छा खासा गुस्सा हो गए। तो दे दे, मेरी जिम्मेदारी देखिएगा कैसे संभालता हूँ। इसकी बात का मतलब सब तो समझ गए थे, फिर सोचा शायद ऐसा ना हो। क्यों जानम ठीक कह रहा हो ना? इसने सरगोशी में परी के करीब की। इसका कहना था कि परी ने अपनी गोद में बड़े कांटे जो इसने आहिस्ता से गिराया था सबकी नज़रों से बचाकर वो शहरी के हाथ पर पूरी ताकत से गाड़ दिया। शहरी ने एकदम अपना हाथ खींचा जिसकी पूंछ से खून निकल रहा था। इसके अंदर दर्द की लहर उठी और सख्ती से होंठ बींच लिए। चेहरा सुर्ख हो गया। एक कहर बरसाती नज़र परी पर डाले जो इसे बगैर देखे सबसे शब बखैर बोलती सीढ़ियां तय करती अपने कमरे की तरफ जा रही थी। वो तो इसकी अचानक बढ़ती हिम्मत पर दंग रह गया था। अपने हाथ में उड़ती दर्द की टीसों को अपने अंदर उतारता एकदम उठा और गुस्से से डाइनिंग टेबल रूम से निकलता कार में बैठकर घर से चला गया, पीछे सबकी पुकारों की परवाह किए बगैर। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। इसकी अचानक झटकों वाली तबीयत पता नहीं कहाँ लेकर जाएगी इसे। बाप होने की वजह से इसकी आवाज़ में बहुत फिक्रमंदी थी, परेशान रहते थे इसकी बेपरवाह तबीयत और गुस्से से। अहमद साहब कहते उठकर चले गए। सब ने नासमझी से शहरयार की पुष्ट को देखा कि हो क्या गया है इसे अचानक। कार में बैठा वो एक के बाद एक सिगरेट ख़त्म कर रहा था, पर गुस्सा था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। छिपकली ने पता नहीं क्या दिमाग में चला रही है। खुद से कहता अपने हाथ को देखा जहाँ इसके नाखून और कांटे के गहरे निशान थे। फिर खामोशी से सिगरेट पीते रास्ते पर आती जाती गाड़ियों को देखता रहा। लगता है मेरे ब्लड बहाने का दिन मनाया था आज जाना। हमने सिगरेट का एक गहरा गैस लेकर जख्मों को देख कर बोला। गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता गया तो इसकी हरकत पर हंसी आने लगी। डरपोक कहीं की। फिर गहरा सांस लेकर खुद से बड़बड़ाने लगा।
ہائے میری پری، پتہ نہیں کہاں اڑا کر لے جاؤ گے مجھے۔ ایک تو اپنی طرح نازک ہو، چھوتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہیں ٹوٹ نہ جاؤں۔ توبہ، پتہ نہیں میری بڑھتی شدتیں کیسے برداشت کروں گی۔ دوسری ناسمجھ، بس بیٹا شہریار، تیرا تو رب مالک ہے، سکھاتے رہنا جب تک عقل آ جائے۔ بیڈ پر پڑی اپنے کیے پر بے سکونی سے کروٹیں بدلتی رہی، پتہ نہیں کیا انجام کرے گا، یہی فکر اس کو کھائے جا رہی تھی۔ ہمت تو اسے نے دکھا لی تھی، پتہ نہیں شہری اس کے ساتھ کیا کرے گا، پر اب تک ملنے والی غلطیوں کی جیسی سزائیں تھیں۔ اس سے لگا اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، بار بار اے سی میں بھی آتے والے پسینے کو اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے صاف کرتی ہونٹوں کو کاٹنے لگی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیسے اپنے اس نے جلاد پر اچانک حملہ کر دیا، کیسے، اور اس کے ہاتھ بھی نہیں کانپے، پر یہ اتنی ہمت بھی سب کی موجودگی کی وجہ سے آئی تھی، اور اب اکیلے میں شہری کی سزا سے کانپ رہی تھی۔ اچانک دماغ میں خیال آیا تو کرر بدل کر ہور کی طرف ہوئی۔ ہور، اس نے آہستہ سے پکارا۔ ہور جیسے عجیب سی بے سکونی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، پری کی پکار پر اس کی طرف منہ کیا۔ ہوں بولو، پیار سے اس کے گال تھپتھپا کر بولی، جس سے اس میں تھوڑی اور ہمت بڑھی۔ پری ہور کے کافی کلوز تھی، سب اس سے بہت محبت سے پیار بات کرتے تھے، پر ہور کے میٹھے انداز میں بات ہی کچھ اور تھی، اور ہور اس کا اتنا خیال رکھتی تھی جیسے اپنی چھوٹی بہن کا۔ ہور، کیا میں ایک بات پوچھوں؟ اس نے اپنے سرخ لبوں پر زبان پھیر کر اجازت لی۔ ہاں پوچھو، اجازت کیوں لے رہی ہو؟ ہور، اگر تم کوئی غلطی کرو، اس کے بدلے سزا کے طور پر کوئی تمہاری سانسیں، انگلی سے اس کے منہ کی طرف اشارہ کر کے سمجھایا، بابا بند کر دے تو کہتے بچنا چاہیے۔ اس نے کہنے کے جواب کے لیے ہور کو دیکھا، جس کی آنکھیں اس کی بات پر پھٹ گئی، اور مشال کا رخ اپنی طرف پر چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم غصے سے اٹھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کس نے تمہارے دماغ میں یہ گندی والی بات ڈالی ہے؟ ہور نے غصے سے پوچھا، جس پر پری بھی ایک دم اٹھ بیٹھی اور خوف سے پھیلی آنکھوں سے ہور کو دیکھنے لگی۔ پری، بتاؤ کس نے ایسی بات پوچھنے کو کہا ہے؟ اگر تم یہ بات کسی اور سے پوچھ لیتی تو تمہیں پتہ نہیں کتنی انسلٹ ہوتی تمہاری۔ یہ تو شکر ہے یہ بکواس مجھ سے کر لی۔ پری تو آنکھیں پھاڑ کر ہور کو غصہ کرتے دیکھ رہی تھی۔ اگر اتنی گندی حرکت تھی تو شہری اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب وہ اتنا گھٹیا شخص ہے؟ پری کو اچانک پہلے سے بھی زیادہ شہری سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ خالی آنکھوں سے ہور کو دیکھتی کرور بدل کر لیٹ گئی اور سختی سے آنکھیں میچ لی۔ دل کر رہا تھا اگر شہریار سامنے ہوتا تو وہ ان کے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی، اتنی نفرت تھی اسے شہری سے۔ پری، تم نہیں بتا رہی؟ ہور نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کر کے پوچھا، جس کے چہرے پر سختی چھائی ہوئی تھی۔ ہور کو لگا شاید وہ اس سے ناراض ہو گئی ہے۔ پری یار سوری، مجھے ایسے غصے میں نہیں پوچھنا چاہیے تھا، پر جو بھی تمہیں یہ سب بتایا سکھا رہا ہے، پلیز اس سے دور رہو۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، یہ باتیں تمہارے دماغ کے لیے ٹھیک نہیں۔ اگر بڑی مما یا مما کو پتہ لگا تمہاری ایسی باتوں کا تو وہ بہت ناراض ہوں گی۔ ہور نے پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر سمجھایا، جس پر پری نے ہاں میں سر ہلایا، پھر بولی، تو ایسے انسان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ہور نے پہلے اسے دیکھا، پھر بولی، جوتے مارنے چاہیے ایسی گندی سوچ والے کو۔ پھر کافی دیر ہور اس سے لڑکوں سے دور رہنے کے بارے میں سمجھاتی رہی۔ ہور نے سمجھا شاید اس کی کالج کی لڑکیوں میں سے کسی نے ایسی بات کی ہوگی پری کے ساتھ۔ ہور تو سو گئی، پر پری سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں شہری کو جوتے کیسے ماروں، ایسے کرنے پر شاید جان سے مار دے۔ ہور اور پری نے یونی سے چھٹیاں لے لی تھی کیونکہ شادی کو کچھ دن ہی رہ گئے تھے۔ عالیہ بیگم اور آئبہ بیگم کو کچھ شاپنگ کرنی تھی، باقی سب تو انہوں نے کر لی تھی، بس اب کچھ ہلکی پھلکی رہ گئی تھی۔ ہور کو صبح ہی اپنی فرینڈ سبق کی کال آئی تھی، کچھ ضروری کام تھا اسے۔ ہور نے کہا تھا تم آ جاؤ، پر اس نے کہا میری مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے پلیز آ جاؤ۔ ہور کی وہ بیسٹ فرینڈ تھی، اس لیے اس نے ہاں کر دی۔ اس نے پری کو کہا ساتھ چلنے کا، پر اس نے منع کر دیا تو وہ عالیہ بیگم اور آئمہ بیگم کے ساتھ چلی گئی۔ بیگم صاحبہ، یہ آگے بہت چھوٹی گلی ہے، اس لیے گاڑی اندر نہیں جا سکتی، ڈرائیور نے انہیں سامنے گلی کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ تو ہور ان سے بولی، میں چلی جاؤں گی۔ گلی میں داخل ہوتے ہی سامنے صبا کا گھر ہے۔ عالیہ بیگم نے اسے کہا کہ وہ اسے چھوڑ دیں گے تو ہور نے منع کر دیا اور خود کھاٹ سے نکلتی اندر گلی میں داخل ہو گئی۔ صبا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور ہور کو وہ اپنی اچھی نیچر کی وجہ سے بہت پسند تھی۔ دونوں کی دوستی یونی کے فرسٹ ڈے سے ہوئی تھی۔ صبا کی فیملی میں صرف اس کی بیمار ماں تھی، باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ عالیہ بیگم اور آئمہ بیگم کچھ دیر کے بعد چلی گئی کیونکہ ہور نے کہا تھا وہ خود کال کر دے گی۔ وہ ابھی جا ہی رہی تھی جب اس نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ہور گھبرا کر جیسے مڑی تو سامنے دو عورتوں اور ایک آدمی کو دیکھا۔ عورتوں نے عبایا پہنا ہوا تھا تو وہ ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، آدمی بھی انجان تھا، اس کے رکنے پر وہ بھی رک گئے۔ گلی میں سوائے ان چاروں کے اور کوئی نہیں تھا۔ ہور کو ڈر لگنے لگا، وہ ان پر ایک نظر ڈال کر سائڈ ہوتی جیسے مڑی تو پیچھے سے ان میں سے کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ ہور نے چلاتے اور بھاگنے کے لیے کافی ہاتھ پیر مارے پر کچھ نہ ہو سکا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔
حور کو جب ہوش آیا تو خود کو ایک انجان کمرے میں بیڈ پر پڑا پایا۔ اسے صرف کچھ دیر کے لیے بے ہوش کیا گیا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور اپنے اوپر پڑی چادر کو ہٹا کر اپنا چشمہ ڈھونڈنے لگی جو سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اسے اٹھا کر پہنا اور بیڈ سے اتر کر بند دروازے کی طرف بھاگی۔ ڈر خوف سے اس کا برا حال تھا، اسی وجہ سے اسے اپنے علاوہ کسی کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ میں کہاں ہوں؟ یہاں مجھے کون لایا ہے؟ پلیز شہری بھائی، درام بھائی، پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ چیخی، بند دروازے کو پیٹنے لگی۔ کون میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ پلیز مجھے کوئی بچاؤ۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی سوچ سے کہیں اسے کسی نے کڈنیپ تو نہیں کر لیا یا کسی غلط لوگوں کے ہاتھ تو نہیں آ گئی۔ یہ سب سوچ کر مزید زور سے چیخ کر دروازہ پیٹنے لگی۔ کوئی ہے؟ پلیز میری مدد کرو، مجھے یہاں پر کس نے بند کر دیا ہے؟ پلیز مجھے بچا لیں، پاپا میری مدد کریں۔ وہ دروازے پر سر ٹکا کر ایسے پر اپنے نازک ہاتھوں کے مکے مارنے لگی اور سسکتی احمد صاحب کو پکارنے لگی۔ چیخ و پکار سے اس کا گلا سوکھ گیا تھا، آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں ڈال دی ہوں، رونے سے ایسے جلنے لگی تھی۔ ڈر خوف تھا، اسے مارنے کے در پر تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر میں یہ چل رہا تھا کہ مجھ میں بھی اتنی ہی تکلیف ہوئی تھی حور، جب تم نے میری محبت، میرے پیار کو حوس کا نام دیا تھا، بار بار اس کی بے عزتی کی تھی، اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ آج تمہاری باری ہے تڑپنے کی۔ حور کو اچانک باہر کچھ قدموں کی آواز سنائی دی جس سے اس کے اندر کچھ خوشی کی لہر اٹھی۔ وہ ابھی تک یہ سوچ رہی تھی شاید کسی نے غلطی سے اسے یہاں رکھا ہو، کوئی اور سمجھ کر۔ پلیز میری کوئی ہیلپ کر دو، میں یہاں بند ہوں۔ وہ دروازے کو پھر سے پیٹتے چیخ کر کہنے لگی۔ کیسے کریں گے مدد جب ان کا صاحب خود اندر ہو؟ اچانک پیچھے سے جانی پہچانی آواز آئی۔ وہ ڈر سے اچھل کر مڑی تو ساکت رہ گئی۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ سفیان! اس کے ملک سے ہلکی سی بڑبڑاہٹ نکلی۔ اسے لگا وہ گر جائے گی، اسے چکر آنے لگا، دماغ جیسے سن ہو گیا جب یہ سوچ پیدا ہوئی کہ سفیان نے کڈنیپ کیا ہے اسے، اس کے اپنے کزن نے ایسی نیچ حرکت کی ہے۔ کتنا یقین کرتے تھے سب اس پر، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے اندر کی دنیا جیسے تباہ ہو گئی تھی۔ کیا یہ اتنا گر گیا تھا؟ او میرے خدا، یہ کیسا امتحان ہے! گھر میں تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہے، کس ظالم کے پاس ہے جو اس سے محبت کبھی کہہ رہا ہے اور اجاڑ بھی خود رہا ہے اپنی محبت کو۔ کون بچائے گا؟ پلیز اللہ رحم کرو۔ کرب بھرے آنسو زمین کو بھگونے لگے۔ پھر غصے کی شدید لہر اس کے دماغ میں اٹھی۔ حور نے ایک جھٹکے اس کا گریبان پکڑ کر چھلانتی ہوئی غصے سے چیخی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے کڈنیپ کرنے کی؟ سمجھتے کیا ہو خود کو مسٹر سفیان؟ میرے بھائی تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس کے چیخنے یا چلانے پر بھی سفیان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ حور نے دیکھا کہ اس پر کوئی فرق نہیں ہو رہا تھا اس کی چیخنے کا، تو وہ دھمکی دینے لگی۔ مجھے جانے دو سیفی، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ روتے اس کے سینے پر مکے مارتی بولی، جس پر سفیان کا قہقہ لگا۔ ویل، مل لیں گے ہونے والے سالوں سے بھی، پر اب تم جان دینے کا چھوڑ دل دینے کا سوچو۔ وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتا اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر بے رحمی سے بولنے لگا۔ اور اب جلدی سے تیار ہو جاؤ کیونکہ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب آنے والے ہیں تمہیں ہمیشہ کے لیے سوارا کا بنانے۔ اور یار کوئی نخرہ نہیں دکھانا، میرا ابھی کوئی موڈ نہیں تمہیں منتیں کرنے کا۔ وہ اس سے بیزاری سے بول رہا تھا جیسے کوئی عام بات ہو، جیسے سارے احساسات مار کر پتھر کا بن بیٹھا تھا۔ یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ کون ہے، اس کی کیا لگتی ہے۔ حور کے تو جیسے ساتوں آسمان سر پر گرے تھے۔ نکاح کا لفظ سن کر آنکھیں پھترا گئی تھی، ایک دم نیچے بیٹھتی ہاتھ جوڑ کر سسکتی اس سے منتیں کرنے لگی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، ہاتھوں میں بھی کپکپاہٹ واضح تھی۔ تم کیوں کر رہے ہو سفیان میرے ساتھ ایسا؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ پلیز مجھے جانا دو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ پلیز پلیز سیفی، اگر ایسا کرو گے تو میں سچ میں اپنی جان دے دوں گی۔ پلیز مان جاؤ، تم تو کہہ رہے تھے مجھ سے پیار کرتے ہو، تو پھر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس کے لفظ سفیان کے اندر جیسے خنجر سے وار کرنے لگے، آنکھوں میں سرخی پھیل گئی۔ وہ بھی گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور اس کے جڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک دم اسے کھینچا جس سے وہ کھینچتی اس کے گلے سے لگی۔ ایسے نہیں کرتے میری جان، میں تمہیں اپنے لیے اللہ کا دیا تحفہ سمجھتا ہوں، تمہیں تڑپتا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تم میری روح میں بستی ہو حور، میں کبھی تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ اگر وہ رکا، پھر ایک گہرا سانس بھر کر بولا، اگر تم میری محبت، میری چاہت کو حوس نہ کہتی، میری بچپن کے عشق کو غلط مطلب میں نہ لیتی۔ تمہیں یاد ہے نا جب بھی بچپن میں مما کے لیے روتا یا اداس ہو کر کہیں بیٹھ جاتا تھا تو تم آ کر مجھے ہنساتی تھی، مجھے کہتی تھی سیفی میں مما پاپا شہری بھائی سب تمہارے ہیں، تم اداس نہ ہوا کرو۔ مجھے اچھے نہیں لگتے پھر بھی میں خاموش ہوتا تو تم مجھے ہنسانے کے لیے اپنی عجیب عجیب شکلیں بناتی جس پر میں ہنس دیتا تھا۔ وہ بتاتے خود بھی ہنسنے لگا۔ حور اپنے کانپتے وجود سمیت اس کے گلے سے لگے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ یہ سب کیسے بھول گئی تھی؟
وہ وہی تو تھا جب کوئی اس سے چشمے کھینچتا تو اسے مار مار کر برا حال کر دیتا، اور حور خوش ہو جاتی کہ آئندہ وہ اسے چشمش نہیں بولے گا۔ پر اسے دکھ تب ہوتا جب فراز صاحب لوگوں کی شکایت پر سفیان کو ڈانٹتے اور وہ خاموشی سے سر جھکائے سب سن لیتا تھا۔ وہ یہ سب سوچتے وہ اور تیز بھی رونے لگی اور اس سے الگ ہو کر سفیان کو دیکھنے لگی۔ سفیان بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مت کرو ایسا سیفی، میں ٹوٹ جاؤں گی۔ اس کی التجا پر سفیان کا دل تو کر رہا تھا اسے گلے سے لگائے، خود میں بھیج لے اور اپنے سارے کیے کی گڑ گڑا کر معافی مانگے، پر دماغ میں اسے کھونے کی سوچ اور جو حور کے ٹھکرانے کے بعد آئی تھی اس سے وہ گھبرا گیا تھا، اور اب وہ کسی بھی قیمت میں حور کو اپنا بنانا چاہتا تھا، اور اب وہ اٹل ہو گیا تھا اپنے فیصلے پر۔ حور تم تیار ہو رہی ہو یا میں کچھ کروں؟ یقین میں جو کروں گا وہ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا، اس لیے اٹھو شہباز، جتنی دیر کرو گی اتنا ہی میں اپنے دوسرے فیصلے پر عمل کرنے پر دیر نہیں کروں گا۔ کچھ دیر والی نرمی بے رحمی میں بدل گئی تھی۔ حور بھی ایک دم کھڑی ہوئی اور اسے دھکا دے کر غصے سے اپنی بڑھائی ہوئی آواز میں بولی، اگر ایسا ہے تو تم بھی سن لو، میں ہرگز بھی نہیں کروں گی نکاح، سمجھے؟ مر کر بھی نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھ کر غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر بولی، تو ٹھیک ہے، ویسے مجھے کوئی پرابلم نہیں، ایسے یا ویسے تم رہو گی تو میری۔ وہ کہتا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حور جو پہلے دروازے سے لگی کھڑی تھی سفیان کی آنکھوں اور لفظوں کا مطلب سمجھ کر بدحواس ہو کر دروازے سے چپک گئی۔ میرے قریب مت آؤ سیفی، میں تمہیں اس کے لفظ ابھی منہ میں ہی تھے جب سفیان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے قریب کر لیا اور دوسرے ہاتھ میں موجودگی سر سے دروازہ کھول کر اسے اپنے بازوں میں اٹھاتا باہر نکلا۔ حور نے جب اسے خود کو اٹھاتے دیکھا تو گھبرا کر چیخنے لگی، چھوڑو مجھے سفیان، پلیز جانے دو۔ پر سفیان اس کی چیخوں اور مکوں کی پرواہ کیے بغیر اسے وہاں سے لے کر دوسرے کمرے میں آیا اور نیچے اتار کر واپس دروازہ بند کر دیا۔ یہ کہاں لے کر آئے ہو مجھے؟ وہ خوف سے نیلی پڑتے اندھیرے میں سفیان سے کہنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ گلابوں کے ڈھیر میں آ کھڑی ہو، اس کے پاؤں میں بھی گلاب کی پتیاں محسوس ہو رہی تھی اور پھولوں کی خوشبو اتنی تھی کہ اس کا دماغ سن کر رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں یہاں وہاں دیکھ رہی تھی جب پورا کمرہ روشن ہوا۔ حور نے اچانک روشن ہونے سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، پھر آہستہ سے ہٹایا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ اس کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا، پورا وجود پسینے سے بھیگ گیا جب اس نے پھولوں سے سجائے کمرے کو دیکھا۔ آنکھیں تھی کہ پھٹنے کے قریب تھی، کانپ ایسے رہی تھی جیسے پانی کے بغیر تڑپتی مچھلی۔ فرش پر بچھے قالین پورا پھولوں سے سجا تھا۔ سفید جہازی سائز بیڈ پر ہارٹ میں سرخ پھولوں سے حور لکھا تھا اور چاروں طرف سرخ اور سفید پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی۔ کمرے میں پھلی روشنی، دونوں کی تنہائی، گلاب کی خوشبو سے اور پھولوں سے سجا اس پلوں کو اور ہی فسو بخش رہا تھا۔ حور ڈر سے کانپتی اپنے دل پر ہاتھ رکھتی سسکتی پیچھے کو ہو رہی تھی۔ سفیان نے اسے پیچھے سے کندھوں سے پکڑ لیا اور اس کے کان میں مسکراتی آواز میں بولا، میری جان، مجھے پتا تھا تم ایسے ہینڈل ہونے والی نہیں، اس لیے تمہارے ہونے والے شوہر مسٹر سفیان ملک نے پہلے ہی پوری تیاری کر لی تھی۔ اب یہ سب ایکسپٹ کرو یا بیسٹ آپشن نکاح کر لو جس میں تم اس سب سے بچ جاؤ گی اور میری بن جاؤ گی ہمیشہ کے لیے مسز سفیان ملک۔ آگے تم چھوٹی بچی نہیں ہو جو میں تمہیں تفصیل سے سمجھاؤں۔ اس کے کان میں سرگوشی سے بولتا چل کر بیڈ پر گر گیا اور اسے ہچکیاں بھرتے دیکھ کر بولا، صرف 3 منٹ سے تمہارے پاس، یا شیزہ نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر نہیں تو چلی آؤ یہاں۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ حور کو اب ایک فیصلہ کرنا تھا، یا اپنے آپ کو اپنی نظروں میں گراتی یا اپنے ماں باپ بھائی کی عزت کو بچاتی، پر دونوں فیصلوں میں اس کا ہی نقصان تھا۔ شہری گھر میں نہیں تھا، وہ رات سے جیسے گیا تھا ابھی تک باہر تھا۔ دوراب کے فون کرنے کا پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنے فرینڈز کے یہاں ہے، شام تک آ جائے گا۔ پورے گھر اور لان کی سجاوٹ شروع ہو گئی تھی، کافی ملازم گھر کے اور لان کی سجاوٹ میں مصروف تھے۔ کمیل بھی یہاں موجود تھا، وہ لانچ میں دریاب کے ساتھ بیٹھا باتیں کم اور پری کو زیادہ دیکھ رہا تھا، وہ بھی دریاب سے نظریں بچا کر۔ پری حور کے جانے کے بعد اکیلی بیٹھ کر بور ہو گئی تھی۔ حور کو کافی ٹائم ہو گیا تھا وہ ابھی نہیں آئی تھی، عالیہ بیگم بھی ویسے ابھی نہیں آئی تھی، مشال اور نوشین سے باتیں کرنے میں وہ ابھی جھجکتی تھی۔ تھک ہار کر باہر ہال میں آئی تو دوراب بیٹھا تھا، پھر بھی وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور پھر دونوں باتیں کرنے لگے۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ کمیل آ گیا، پھر دوراب اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے اور پری موبائل میں گیم کھیلنے لگی۔ وہ کبھی جیتنے پر خوش ہو جاتی تو کبھی ہارنے پر مایوس، اور یہی معصوم تاثرات کمیل کے دل کو دھڑکا رہے تھے۔ دوراب کو آفس سے کال آئی تو وہ انہیں ایکسکیوز کرتا چلا گیا، جس پر کمیل نے ایک شکر بھری نظر اوپر دیکھا اور کھلا کھنکار کر پری کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا، جس پر پری نے مسکرا کر دیکھا اور پھر اپنے گیم میں گم ہو گئی۔ ہاں تو مس اینجل کیسی ہیں؟ کمیل نے اس کی معصوم چہرے کو اپنی نظروں میں لیے پوچھا۔ پری نے حیرت سے نظریں اٹھائی اور بے یقینی سے پوچھا، کہاں ہے اینجل؟ اس کے یہاں وہاں دیکھنے پر کمیل کا قہقہ لگا، جس پر پری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس میں ہنسنے وہ والی کیا بات ہے؟ آپ نے کہا اینجل تو دکھائیں۔ پری نے اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑ کر منہ بنایا۔ کمیل اپنا ہنسنا بھول کر اس کی معصوم سی ادا میں ہی کھو گیا۔
میں آپ کے بارے میں ہوں مس اینجل۔ پھر خود کے دل و دماغ کو کنٹرول کرتے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی نظروں میں لیے نرم لہجے میں بولا۔ کمیل کے اینجل کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ درد بھری میں اینجل ہوں۔ اس نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ آنکھوں کے کونے میں آنسو آ گئے۔ یہ ہنسی اور آنسو والا منظر کمیل کی زندگی میں سہانے بہار کی طرح لگا۔ اس نے دنیا کی حسین لڑکیاں دیکھی تھی پر پری کے معصوم حسین چہرے کے آگے کچھ بھی نہ لگی۔ اس کے کھلکھلاہٹ کی آواز دل کے تار کو چھیڑ رہی تھی پر پتہ نہیں کیوں اس کی ہنسی میں کرب سا محسوس ہوا۔ میں اینجل نہیں، ایک بکری ہوں جسے انسان جھیلنے سے رہے۔ مشاعری کے لفظ خود سے بڑبڑاتی کمیل کو الجھن میں چھوڑتی اپنے آنسو چھپاتے آہستہ سے اٹھ کر چلی گئی۔ یار میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ وہ الجھتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اوپر جاتی پری کی پشت کو دیکھنے لگا جس کی پشت پر یونی میں جکڑے کالے کمر تک آتے لمبے بال لہرا رہے تھے، آدھے سکارف میں تھے۔ بہت معصوم ہو، شاید اینجل ہو اس لیے۔ کمیل کے چہرے پر ایک بار پھر بھرپور مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ سوری یار ویٹ کرنے کے لیے۔ دوراب صوفے پر بیٹھ کر معذرت کرنے لگا جس پر کمیل دل میں بولا معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے خوشی ہوئی تم گئے، اور چہرے پر مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ کون سے خیالوں میں گم ہو، اکیلے ہی مسکرا رہے ہو؟ بھائی ہمیں بھی کچھ بتاؤ تاکہ ہم بھی ہنس سکیں تیری بدقسمتی پر۔ رضا کے کہنے پر وہاں موجود سب کے کہکے لگے۔ وہ سب کب سے شہریار کو دیکھ رہے تھے جس سگریٹ کے کہرے کش لیتا اپنی سوچ میں مسکرا رہا تھا۔ اس کے کن کے کہکوں پر وہ پری کے خیالوں سے باہر آیا اور مسکراتی آنکھوں اور چہروں پر مصنوعی سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس وقت اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ باتیں کرتے کرتے شاعری کی سوچ کا رخ پری کے سنگ جانے لگا۔ اسے کچھ خبر بھی نہیں ہوئی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اس کے دوستوں کے کہکوں کا طوفان اٹھا۔ شیر بتا دے کس ہرنی کو بسایا ہے جس کے خیالوں میں ڈوبا ہوا ہے؟ فہد نے آنکھیں دبا کر پوچھا جس پر پھر سے سب ہنسنے لگے۔ یہ تو پکی بات تھی کہ ان کا شیر کہیں کسی کے خوابوں میں الجھ گیا ہے۔ کچھ ایسا ویسا نہیں ہے، اپنی بکواس کو بند کرو سب۔ شہری نے مصنوعی غصے سے جھڑکنے لگا۔ اچھا ایسا نہیں تو اٹھا اپنے خانوں والی چڑیل کی قسم۔ رضا کو یقین نہیں ہوا تو قسم اٹھانے کو بولا جس پر سب نے زور و شور سے ساتھ دیا کیونکہ آج سے پہلے کبھی شہری ان کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو چڑیل بول رہے ہو؟ کہنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ کیا کہہ گیا ہے ان کمینوں کے سامنے۔ وہ بولنا تو یہ چاہتا تھا کہ ایسی بکواس کر رہے ہو، پر دل میں جو اس کی پری کو چڑیل بولنا ناگوار گزرا تھا وہ منہ پر بھی آ گیا۔ سب اس پر ہنسنے لگے۔ میں تیرے ساتھ ہوں شیر، سمیر نے بلند آواز میں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ہاں کیوں نہیں ہوں گے ساتھ، خود آج کل محبت کی کشتی میں تیر رہے ہو۔ فہد نے اس پہ چوٹ کی جس پر وہ سر کھجاتا رہ گیا۔ ہاں بتا بھائی کون ہے ہماری بھابھی جس نے شیر عشق میں مبتلا کر دیا؟ رضا کی سونی ابھی وہیں اٹکی ہوئی تھی، پھر سب کے زور و شور کرنے پر صرف اتنا بولا بس یہی سمجھ لو جس کے لیے میں دیوانہ ہوں وہ شیر کے آہستہ آہستہ رگوں میں بسنے لگی ہے۔ بس دل ہر وقت اس کو دیکھنے کو مچلنے لگا ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو اسے خود میں سنبھال لیتا۔ بس کیا بتاؤں، پاگل کر دیا ہے جانم نے۔ سب کو نظر انداز کرتا اپنے جذباتوں میں بولتا دونوں ہاتھ پھیلا کر دھڑام سے بیڈ پر گر گیا اور مسکراتا آنکھیں بند کر گیا۔ ایسے چھپاؤں تمہیں کہ میرے علاوہ کوئی تمہیں دیکھ بھی نہ سکے، اور جو دیکھنے کی کوشش کرے اسے دنیا ہی نہ دیکھنے دوں۔ جنون کی انتہا سے بولتا وہ کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ اس کے لفظوں میں جو جنون کی شدتیں سب کو ساکت کر گئی۔ کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا یہ شہریارہ جو لڑکیوں کو صرف ٹائم پاس سمجھتا تھا، جسے اپنی ضد اور غصے کے علاوہ کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا، وہ تو سمجھتے تھے کوئی ایسی ہی ہوگی بات پر جہاں شاعری کے لفظوں کی جنورت انہیں حیرت میں ڈوبنے پر مجبور کر گئی۔ سفیان اس کے جواب کے انتظار میں بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر دوست کی کال آنے لگی جو مولوی اور کچھ گواہوں کے ساتھ اس کے منتظر تھے۔ ہاں بول سیف، آصف بس 5 منٹ میں جواب دیتا ہوں۔ موبائل رکھتا حور کو دیکھا جو التجا بھری نظروں سے کامتی سے دیکھ رہی تھی۔ سفیان نے نظر چرا لی۔ حور ٹائم کم ہے، جواب دو۔ وہ چل کر اس کے سامنے آیا اور کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ کر پوچھنے لگا ایسا نہ کرو سیفی۔ حور نے التجائی انداز میں امید سے اسے دیکھ کر آخری کوشش کرنی چاہی جس پر سفیان اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی آہ! اگر تمہیں نکاح کے بعد میرے ساتھ رہنا، نکاح کے بغیر میرے ساتھ رہنا ہے تو صاف کہہ دو۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا بولا اور آہستہ سے اس کے کندھے سے چادر کو ہٹانے لگا۔ حور کے بدن میں جیسے کرنٹ پھیل گیا۔ اس پر بدحواس ہوتی اپنی چادر کو سختی سے پکڑتی آنکھیں نیچے جلدی سے بول دی میں تیار ہوں نکاح کے لیے، پر پلیز ایسا نہ کریں۔ سفیان کی گرفت جیسے ڈھیلی ہوئی تھی وہ اسے دھکا دیتی دور ہوئی اور اپنے سینے میں اٹکتی سانس پر لمبے سانس لیتی انہیں درست کرنے لگی۔ یہ ہوئی نہ میری حور والی بات۔ اس کے مان جانے پر سفیان کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ پھیلی، پر اس کے چشمے کو درست کرتے پیار سے بولا
اب جاؤ یہ جو حال بنایا ہے درست کرو۔ اور ایک کو بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یہ نکاح تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے، بعد میں مجھ سے شکایت نہ کرنا کہ زبردستی کی ہے، اور اگر تمہیں زبردستی لگتی ہے تو آگے تمہاری مرضی نہ بھی کر سکتی ہو۔ حور اس کے ذومعنی لہجے کو سمجھ کر جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں کر رہی ہوں، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں گواہوں کی موجودگی میں حور احمد زبردستی حور سفیان بن گئی۔ وہ ہچکیاں لیتی سسکتی صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ کیسے بھی کر کے یہاں سے جانا چاہتی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا، یہاں آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ خود کو گناہ گار سمجھ رہی تھی اپنے ماں باپ بھائیوں کا۔ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتی یا بچپن میں ہی مر جاتی تو یہ ناسور جیسے پل نہ دیکھنے پڑتے۔ پلیز مما، پاپا، بھائی، مجھے معاف کر دینا، میں مجبور تھی۔ اپنے کے بیس میں چھپے درندوں کو جان نہ پائی وہ روتی خود سے کہتی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ سفیان بہت خوش تھا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج فائنلی جس کے خواب ہمیشہ اسے دیکھ سے پا لی، اب صرف 1 سال کی بات تھی، پھر سب کی رضا سے حور اس کی ہو جاتی۔ پر جو اس کے اندر ڈر تھا وہ کہیں دور جا سویا تھا۔ اب اسے تسلی تھی، حور اس کی ہے اور ہمیشہ اس کی ہی رہے گی، اس کے نام کی بن کر۔ وہ مانتا تھا اس نے غلط کیا ہے، پر اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ حور سے بات کرتا تو وہ غلط مطلب لیتی اس کا، پھر مجبور ہو کر اس نے یہ راستہ چنا۔ وہ چہرے پر مسکان سجائے اندر داخل ہوا تو حور صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے کافی دکھ ہوا اس کی حالت پر۔ حور، وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، آہستہ سے پکارا۔ اس کی پکار پر حور نے قہر برساتی نظر اس پہ ڈالی۔ سفیان کی آنکھوں میں خوشی، تسلی، جیت، محبت سب کچھ تھا، اور حور کی نظروں میں نفرت، غصہ، گلا شکوہ تھا۔ مجھے گھر چھوڑ دو، میرا سب انتظار کر رہے ہوں گے، وہ بھرائی آواز میں کہتی چادر سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی۔ آئی ایم سوری حور، سفیان کے ابھی کہنا ہی چاہتا تھا جب وہ غصے سے چیخی، بکواس بند کرو اپنی، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اٹھی اور دروازے کی طرف جانے لگی، جب سفیان نے کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ناراض ہو؟ اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا جو محبت سے چور لہجے میں پوچھا۔ چچا چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھوں سے زور دیتی خود سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دونوں کے دل بلند آواز میں دھڑک رہے تھے۔ حور کی حالت غیر ہونے لگی تو سفیان نے اسے الگ کیا اور اس سے بولا، اس نکاح کی بات کسی سے نہیں کرنا، اس میں تمہاری بہتری ہے، ٹھیک ہے؟ حور کی گال تھپتپا کر بولا تو حور نے اس کا ہاتھ جھٹک کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ سفیان مسکرا کر جیب سے سگریٹ نکالا، پھر حور کی پھٹی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتا، سگریٹ کو سلگا کر ہونٹوں میں دبایا اور گہرا کش لے کر دھواں اس کے منہ پر پھونکتا دروازے کی طرف جانے لگا، اور حور بھی کھانستی دھواں چہرے سے ہٹاتی اس کے پیچھے مردہ قدموں سے جانے لگی۔ حور کار سے نکل کر جانے لگی تو سفیان بھی پیچھے پیچھے آیا۔ ملک ویلا کی سجاوٹ دیکھتے اور کافی ملازماؤں کو ہدایت دیتے جناب یہ کسی کی بھی اس کی طرف نظر نہ گئی۔ سفیان اس سے بات کرنا چاہتا تھا پر پیچھے شاعری کو آتے دیکھ کر وہ چپ ہو گیا۔ کیسے ہو سیفی؟ شاعری نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، یہ تم سارے دن کہاں غائب رہتے ہو؟ سفیان نے ایک نظر حور کو دیکھ کر جو اب سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی پھر شاعری سے بولا، نہیں یہیں، بس یہیں تھا۔ وہ اس کا کندھا تھپتپا کر پری کی تلاش میں نظریں پھیری جو اسے نہ دیکھی۔ اچھا آؤ اندر، سفیان کو واپس مڑتا دیکھ کر بولا۔ نہیں یار، گھر میں بہت کام ہے، بھائی اکیلا گھر کی سجاوٹ دیکھ رہا ہے، میں حور کو چھوڑنے آیا تھا، اب جا رہا ہوں، پھر کبھی، کہتے ایک نظر اوپر حور کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، واپس چلا گیا اور شاعری اندر آیا۔ دل بے چین تھا پری کو دیکھنے کے لیے پر وہ دیکھ نہیں رہی تھی۔ یہ وہ سوچتا کچن کی طرف کافی کا کہنے چل دیا، سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ آ گئے تم؟ عالیہ بیگم نے شاعری کو کچن میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا، پر شاعری کی نظریں پری پر تھی، کندھوں پر دوپٹہ ڈالے لمبے بال پونی میں جکڑے اس کی کمر پر لہرا رہے تھے۔ عالیہ بیگم کے ساتھ کھڑی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ شاعری کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کہیں غائب ہوئی جو شاعری کو ذرا بھی نہ پسند آئی۔ ہاں آ گیا، کچھ آپ کی بہت یاد آ رہی تھی اس لیے۔ وہ چلتا اس کے قریب آیا اور پیار سے اس کے گرد بازو پھیلا کر بولا، البتہ نظر پری پر تھی جیسے اس سے بولا ہو، اور یہی سچ تو تھا، وہ کہنا بھی اسی سے ہی چاہتا تھا اگر وہ سمجھتی۔ چل ہٹ بدمعاش، دیکھی ہے کتنی یاد آتی ہے گھر والوں کی جو سارا دن غائب رہتے ہو، اس نے مصنوع جھڑکتے کہا، جس پر شاعری مسکرا دیا۔ جی بڑی مما بہت آتی ہے، اس لیے دیکھو میری آنکھوں میں نیند سے بھری ہوئی ہے، آپ لوگوں کی فکر میں ساری رات نیند نہیں آئی۔ وہ شرارت سے کہتے پیچھے ہوا اور برتن صاف کرتے ملازمہ کے سارے برتن واپس اس کے سامنے رکھے اور اشارت سے کچھ بھی کہنے سے منع کیا۔ پری یہ سب ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ عالیہ بیگم کی پشت تھی اس لیے وہ نہیں دیکھ سکی۔ ملازم بیچاری پریشان ہوتی واپس برتن صاف کرنے لگی۔ پلیز بڑی مما جلدی کافی بھیج دے، رو میں میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، کہنے کے ساتھ سر مسانے لگا، پھر پری پر ایک نظر ڈالتا مسکرا کر آنکھ دباتا کچن سے چلا گیا۔
پری نہ سمجھی سے کندھے اچکا کر رہ گئی، پر اس کی آنکھ دبانے پڑتی تو ہمت آ گئی تھی کہ پیچھے سے اسے کوستی رہی، اور شہری کی موجودگی میں اسے ڈر نہیں لگا تھا کیونکہ عالیہ بیگم جو ساتھ تھی۔ عالیہ بیگم نے شہری کے لیے کافی بنا کر ملازمہ کی طرف مڑی، جس کے اتنے ہی برتن سامنے پڑے تھے۔ تمہیں اتنی دیر ہوئی، ابھی تک برتن ویسے ہی پڑے ہیں۔ وہ اس سے شہریار کو کافی دینے کا کہنا چاہتی تھی اور خود حماد صاحب والوں کو دینے جا رہی تھی چائے، پر ملازمہ کے برتن ویسے ہی پڑے دیکھ کر غصے سے بولی، بیگم صاحبہ ہم نے تو… وہ ہڑبڑا گئی، پھر شہری کا بتانے والی تھی، پھر کچھ دیر والا اس کا اشارہ یاد آیا تو خاموش ہوتی سر جھکا گئی۔ بیٹا تم جا کر دے آؤ، تب تک میں سب کو دینے جا رہی ہوں، ڈرو نہیں، صرف دروازہ نوک کر کے وہیں سے دے دینا۔ عالیہ بیگم نے پری کا پیار سے گال چھو کر بولی، جس پر پری بدحواس ہو گئی اور شہری کی چالاکی سمجھ کر اس کے ہاتھ میں پسینے آنے لگے۔ میں کیسے؟ وہ پریشانی سے بولی، دل کر رہا تھا کہیں غائب ہو جائے، وہ اتنا تیز تھا کہ ملازمہ کو پہلے ہی پھنسا دیا۔ اچھا تم رہنے دو، میں بعد میں آ کر دیتی ہوں، وہ اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر بولی، اور پھر ٹرے اٹھا کر جانے لگی کہ پری پیچھے سے بولی، میں جا رہی ہوں دو دینے۔ وہ اپنے ہاتھ کو مسل کر کہتی، کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھائے۔ اسے عالیہ بیگم کو یوں جواب دینا اچھا نہیں لگا۔ خوش رہو، عالیہ بیگم پیار سے کہتی چلی گئی، اور پری کلمہ پڑھ کر شہری کے کمرے کی طرف روانہ ہوئی، کانپتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، شہری کی اجازت پر وہ دروازے کو دیکھ کر بولی، یہاں سے لے لے۔ اس کے کہنے پر جواب تو نہیں آیا۔ پھر کچھ دیر میں قدموں کی چاپ آواز دروازے کی طرف آتی سنائی دی۔ وہ ڈر کر تھوڑا پیچھے ہوئی۔ شہری نے چہرے پر اپنی کامیابی کی مسکراہٹ سجا کر دروازہ کھولا اور تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھایا کافی کے لیے۔ پری نے اس کی طرف دیکھتے ڈرتے ڈرتے ٹرے آگے کی تو شہری نے ٹرے کے بدلے اس کی کلائی سے پکڑ کر اندر کیا اور دروازے کو واپس بند کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک کیا کہ پری کو کچھ کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ کافی لو، مجھے جانا ہے، وہ اپنے خوف سے فک چہرے کے ساتھ ٹرے آگے کرتی بولی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش کی وجہ سے ٹرے بھی کانپ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بولتی شہری کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ اگر نہ جانے دوں تو… ٹرے اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھا۔ وہ موقع دیکھ کر بھاگ رہی تھی جب شہری نے اسے پکڑ کر کھینچا اور اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر دیوار سے قید کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹو۔ پری اس کی گرم سانسوں کو اپنے اوپر محسوس کرتی گھبراہٹی سے خود کے ہاتھوں کو آزاد کروانے لگی، جس پہ ناکام رہی۔ پیچھے کے راستے تم نے چھوڑے کہاں ہیں جانم؟ غمگین لہجے میں کہتے پری کو سانسیں روکنے پر مجبور کر گیا۔ شہری کی انتہائی قربت اور پسینہ ہو رہی تھی۔ مجھے جانے دے پلیز، میں صرف کافی دینے آئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈرتے دیکھ کر التجا کرنے لگی، پر میں نے تو صرف کافی لانے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر موجود بالوں کی لٹوں کو انگلی سے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شہری کی انگلی کو اپنے چہرے پر پھیرتے دیکھ کر وہ گھبرا کر کہتی چہرے کو جھٹکنے لگی، جانم تمہیں محسوس کر رہا ہوں کہ تم صرف میری ہو، تمہیں صرف میرے لیے بنایا گیا ہے، تم پر صرف میرا حق ہے۔ پری صرف شہریار کی ہے، وہ صرف اس کی بن کر رہے گی، تاحیات شہریار کو سوچے گی، اپنے دل کو اس کے لیے دھڑکا لے گی۔ وہ جنونیت سے کہتا پری کو کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ اسے شہری سے پہلے سے بھی کافی زیادہ ڈر لگنے لگا، اس کی جنونی باتیں اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ ٹانگیں کانپنے لگی اور پری کا چہرہ شہری کے چہرے کو خود پر جھکتے دیکھ کر ہلدی کی جیسا زرد پڑ گیا، پر شہری کو وہ سب کہاں دکھ رہا تھا، اسے تو صرف اس کی قربت پاگل بنا رہی تھی۔ دل میں تھا کہ اسے دل چیر کر اندر چھپا لے، ساری دنیا سے چھپا لے، ایسی دنیا میں دونوں چلے جائیں جہاں صرف ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ اس نے ایک ہاتھ آہستہ سے پری کی نازک کمر کو پکڑ کر خود کے قریب کیا اور ان سب میں کھویا۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہا تھا۔ پری کی اکھڑتی سانسوں کی پرواہ کیے بغیر جب اسے خود سے ڈر لگنے لگا تو ایک ہی جھٹکے سے پری سے دور ہوا۔ پری آنکھیں میچے لرزتی کانپتی دیوار سے لگی اپنے تنفس کو بحال کرنے لگی۔ شہری نے خود کو سنبھال کر ایک گہرا سانس لیا، پھر پری کی طرف نظر اٹھائی جو ویسے ہی دیوار سے لگی زرد چہرے سے رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہنی، وہ پہلی بار شرمندہ ہوتا اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ اس سے پری کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، دل میں جیسے خود کو درد محسوس ہونے لگا تھا۔ آپ بہت گندے ہیں، میں آپ سے بہت نفرت کرتی ہوں، بہت۔ میں آپ کی کبھی نہیں ہوں گی، کبھی نہیں، میں چلی جاؤں گی بہت بہت دور آپ سے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی پہلی بار غصے سے کہتے شہریار کو ساکت کر گئی۔ اس کی آنکھیں پری کے لفظوں پر غصے کی سیاہی سے سرخ ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے سختی سے اس کے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا، سرد آواز میں گررایا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، سمجھی؟ انسان ہو تو انسان ہی رہنے دو، حیوان بننے پر مجبور نہ کرو پری۔ اگر دنیا کے کونوں میں چھپو گی تو وہاں سے بھی ڈھونڈ لوں گا۔
آج ایسا بولا ہے، آئندہ بولو گی تو شہریار کا جنونی روپ دیکھو گی، کہنے کے ساتھ اسے بیڈ پر دھکیلتا باتھ روم کی طرف مڑا۔ پری کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ سن ہو گیا ہو، دل کی دھڑکنوں کا شور اسے ڈرا رہا تھا۔ اور ایک اور بات، اگر آئینہ دوپٹہ سر پر نہ دیکھا تو اپنی خیریت کی مجھ سے کوئی امید نہ کرنا۔ وہ سرد آواز میں گویا ہوا دہاڑ کی آواز سے باتھ روم کا دروازہ بند کیا، جس پر پری اچھل کر بیڈ سے اٹھی اور باتھ روم کے بند دروازے پر ایک نفرت بھری نظر ڈال کر کمرے سے بھاگی، کیونکہ اندر باتھ روم سے شیشہ ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی۔ کل رات کو مایو کا فنکشن تھا، پر حور کی طبیعت کی وجہ سے سب پریشان تھے۔ حور کو بہت تیز بخار تھا، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا سوائے سفیان کے کہ اچانک اس کی طبیعت کیوں خراب ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دماغ پر دباؤ اور ڈر پریشانی سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ وہ مسلسل غنودگی میں بڑبڑا رہی تھی جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انجیکشن لگانے کے بعد وہ آرام کر رہی تھی، پر یہاں سب پریشان تھے۔ شہری اس کے قریب بیٹھا سر پر بوسہ دیتا اسے دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے آ گئے تھے۔ کچھ بھی تھا، کتنا لاپرواہ تھا، پر وہ اپنی بہنوں میں اس کی جان تھی، وہ جان سے زیادہ عزیز تھی اسے۔ سفیان حد سے زیادہ پریشان تھا، اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا حور سے ملنے کا۔ اسے جب سے حور کی طبیعت خراب ہونے کا پتہ لگا تو وہ دوڑتا ہوا ملک ولا پہنچا۔ مایو کے فنکشن کی ارینجمنٹ لان میں کی گئی تھی۔ اسٹیج کو گیندے، چمیلی اور گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر طرف خوبصورت لائٹیں جگمگا رہی تھی۔ سب مہمان آ چکے تھے اور مایو کی رسم سے پہلے نکاح پڑھوایا گیا تھا دراب، مشال اور حسن نوشین کا۔ دراب کے چہرے پر مسکراہٹ ہی انوکھی تھی، اور ہوتی بھی کیوں، آج مشال احمد سے مشال دراب جو بن گئی تھی، اس کی سب سے بڑی خواہش جو اسے مل گئی تھی۔ اب دونوں دراب اور حسن بیٹھے ان کے منتظر تھے۔ کمیل کی فیملی بھی موجود تھی، اور کمیل اپنی ماں کو پری سے ملوانا تھا، وہ اسے کھو نہیں سکتا تھا۔ اسے یہ ماننے سے کوئی آڑ نہیں تھی کہ اسے پریا سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا تھا۔ دراب اور حسن نے سفید کلر کی شیروانی پر زرد کلر کے مفلر لیے ہوئے تھے، جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ شہریار اور سفیان دونوں نے بلیک کلر کے سوٹ پہنے تھے، جس پر وہ کافی ڈیشنگ لگ رہے تھے۔ فنکشن میں موجود لڑکیوں کی آنکھوں میں چمک رہے تھے، ہر کوئی لڑکی مڑ مڑ کر انہیں دیکھتی۔ کمیل نے براؤن شیروانی پہنی تھی، جس میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سفیان کی نظریں بے چینی سے حور کی منتظر تھی۔ کل سے اسے نہیں دیکھا، صرف یہ سنا تھا کہ بخار تھوڑا کم ہوا ہے تو وہ تیار ہوئی ہے فنکشن کے لیے۔ اب سفیان نے جو سنا تو اسے بے چینی سے اس کے انتظار میں تھا، جس کے آنے کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ شہری تو اپنی کرنے والوں میں سے تھا، اس کی ڈکشنری میں ویٹ نام کا کوئی الفاظ نہیں تھا۔ وہ ایک نظر سب پر ڈالتا اندر کی طرف چلا آیا، اس سے انتظار ہی نہیں ہو رہا تھا پری کو دیکھنے کا، اور ویسے وہ سب سے پہلے خود دیکھنا چاہتا تھا اسے۔ وہ پہلے خود اس کی تعریف کرنا چاہتا تھا، اس کے سجنے پر اپنا حق سمجھتا تھا۔ حور کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو پری ہی عالیہ بیگم کی چھوٹی موٹی ہیلپ کروا رہی تھی، جس پر وہ تھوڑی تیار ہونے میں لیٹ ہو گئی تھی۔ سب تیار ہو گئی۔ حور نے گرے کلر کا بھاری مگر خوبصورت گھیر دار فراک پہنا تھا، جس پر گولڈن کلر کا نفیس نگینوں کا کام کیا گیا تھا جو اس کے پاؤں کو چھو رہا تھا۔ شانوں پر گولڈن کلر کا دوپٹہ زمین کو سلامی دے رہا تھا۔ لمبے بالوں کو سٹائل بنا کر کچھ آگے اور باقی پیچھے کھلے چھوڑ دیے تھے۔ یہ پھولوں کے زیور، ہاتھوں میں گجرے اور لائٹ میک اپ میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میک اپ سے سجی اس کی بخار سے سرخ آنکھیں سفیان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ پری روم میں آئی تو حور نے اسے اورنج کلر بھاری خوبصورت گھیرے دار فراق دیا۔ دونوں کی ڈیزائن سیم تھی پر کلر چینج۔ حور یہ مجھ سے نہیں بندھے گی، پری نے فراک کے بیک سائڈ پر موجود ڈوریوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تم پہن کر باہر آنا، پھر میں باندھ دوں گی۔ اور پری اس بات میں سر ہلا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ حور نے دروازہ کھولا تو ملازمہ تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کو مشال بی بی پکار رہی ہے اور پری سے گجروں کا پوچھنا تھا۔ مشال اور نوشین کے پارلر والی بی بی مانگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں وہ لے کر آتی ہوں۔ حور نے پری سے پوچھا تو وہ غلطی سے اسٹور روم میں رکھ آئی ہے۔ پھر حور نے کہا ٹھیک ہے تم جب تک باہر آؤ، میں گجرے دیکھ کر آتی ہوں۔ پری کی اوکے کہنے پر حور ڈور باہر سے لاک کرتی چلی گئی۔ سفیان سے اور انتظار نہ ہوا تو وہ سیدھا اندر چلا آیا۔ کچھ دیر سے ڈھونڈنے کے بعد وہ اسے اسٹور روم کی طرف اپنا فراق سنبھالتی جاتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس کے حسین روپ کو دیکھتے ہی ساکت ہو گیا تھا۔ سفیان کو وہ آج سچ مچ کی حور لگی، اسے اس نے چشمہ بھی نہیں پہنا تھا۔ سفیان کو اور مدہوش کرنے کے لیے اس سے اور رہا نہ گیا تو اس کے قدم خود بخود اس کی اور جانے لگے۔ حور اسٹور روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور اس کی لائٹ جلائی، پھر جلدی جلدی گجرے ڈھونڈنے لگی جو اسے ٹیبل پر رکھے ملے۔
اس نے ابھی ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا گئی، اسے لگا کسی بچے نے شرارت کی ہوگی اسے بند کر کے۔ یہی سوچتی وہ موڑی تو ملب کی مدھم روشنی میں بلیک سوٹ اور بالوں کو سٹائل سے سیٹ کیے اپنی پوری وجاہت سے دروازے سے ٹیک لگائے، آنکھوں میں پیار، جذبات اور چہرے پر حسین مسکراہٹ لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو سچ مچ کی۔ ہور گھنگیر جذبوں سے چوڑ آواز میں گویا ہوا۔ ہور کے خوبصورت چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے اور اس کے دروازہ بند کرنے پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ پھیل گئی۔ یہ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ اس کی تعریف کو اگنور کرتی چاہ کر بھی خود کو آواز کو مضبوط نہ کر سکی، کیونکہ سفیان کی گہری نظریں اپنے وجود پر محسوس کرتی وہ لرزنے لگی تھی۔ ابھی اسے اس کی 2 دن پہلے والی حرکت اور اس کے ساتھ جو اس نے کیا وہ بھول نہیں پائی تھی، تاکہ ہم دونوں بغیر ڈسٹربنگ کے ایک ساتھ کچھ پل گزار سکیں۔ کیوں بیگم، ٹھیک سوچا نا؟ وہ اپنی گھمگیر آواز میں کہتا ہور کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ بکواس نہ کرو، میں تمہاری بیگم نہیں ہوں سمجھے، غصے سے کہتی، اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر پیچھے کو کھسکنے لگی۔ دیکھو سفیان، میرے قریب مت آنا، میں شور مچا دوں گی اور سب کو تمہاری زبردستی نکاح کے بارے میں بتا دوں گی۔ وہ پیچھے ہوتی دیوار سے لگتی انگلی سے اسے دور رہنے کو اشارہ کرتی اسے دھمکانے لگی۔ اسے سفیان کی بولتی نظریں خوف زدہ کر رہی تھی۔ بتا دو، پر ابھی نہیں، یہاں سے جانے کے بعد، کہنے کے ساتھ دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اسے قید کر لیا۔ وہ آیا تو اس کی خیریت معلوم کرنے تھا، پر ہور کا حسین روپ دیکھ کر خود کو اس کے قریب جانے سے نہ روک سکا۔ پلیز سیفی، دور ہٹو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں سے قریب آنے پر میچے اپنی کانپتی آواز میں التجا کرنے لگی۔ اگر یہاں سب کی پہنچ سے دور اکیلے سفیان کے حصار میں نہ ہوتی تو اس کی حالت بگاڑ دیتی اس کے کیے پر اس وقت سفیان کی آنکھوں میں جذباتوں کا سمندر اور اپنے اتنے قریب ہونے پر وہ التجا کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے ڈر تو مجھے لگنا چاہیے کہ مجھ سے کچھ ہو نہ جائے تمہارے قیامت روپ کو دیکھنے کے بعد۔ اور اپنی انگلی اس کے چہرے سے بال دور کرتا معنی خیزی سے گویا ہوا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ہور کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی اور ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے، جنہیں سفیان نے دیکھ کر چہرے پر ہلکی سی پھونک ماری۔ ہور اس پر لمبا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ اس کی نظر ہور کے چہرے کے ہر نقش میں الجھنے لگی۔ وہ اس کے تھوڑا مزید قریب ہوا تو ہور نے بھوکلا کر اسے دور کرنے کے لیے جیسے ہاتھ اٹھائے تو سیدھے اس کی بلند آواز میں دھڑکتے دل کی جگہ پر لگے۔ ایک پل میں ہور کے جسم میں جیسے کرنٹ پھیل گیا۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اب اس کا دل بھی سفیان کے دل کی دھڑکنوں سے جیسے ریس لگانے لگا۔ سیفی، وہ اپنی حالت سے گھبراتی غصے سے جیسے چیخنے لگی، پر اس سے پہلے سفیان اس کی گردن پر جھک گیا۔ ہور کا سانس بگڑنے لگی، پر چہرہ لال ٹماٹر کی طرح ہو گیا اور پھر آہستہ سے سفیان کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے ہور کی نازک کمر کو جکڑنے لگے۔ ہور اس کی پکڑ میں مچلنے لگی، آنکھیں سفیان کی حرکت پر پھٹنے کے قریب تھیں۔ گھنی پلکوں کا باڑ توڑ کر آنسو گالوں پر پھسلنے لگے، جن کو سفیان کے ہونٹوں نے اپنی پوری شدت سے چوم لیا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، چھوڑو مجھے، ہور اپنی کانپتی آواز میں بولتی اس کے مضبوط ہوتے حصار کو توڑنے لگی۔ جب سفیان کو کچھ اس کی طبیعت کا احساس ہوا تو اپنی پکڑ کو ڈھیلا کیا، پر پوری طرح اس کو آزاد نہیں کیا تھا۔ ہور کان کے قریب آہستہ سانسوں کے بیچ اسے پکارا اور اس کے کان کی لو کو ہونٹوں سے چھو لیا۔ ہور کا پور کانپ اٹھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے مضبوطی سے سفیان کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں پکڑ لیا۔ کچھ پل تو اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتے رہا اور پھر اس کا جھکا چہرہ اٹھا کر اس کی گھنی بھیگی پلکوں کو دیکھا۔ اس کی گرم سانسیں ہور کے چہرے کو چبھ رہی تھیں۔ اسٹور روم میں بلب کی مدھم روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب کھڑے ایک دوسرے کی سانس کی آواز سن رہے تھے۔ ہور کا بخار کی وجہ سے تپتا وجود خوف سے ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ سرخ آنکھیں سے مسلسل بہنے آنسو اسے گلابی بنا گئے تھے۔ پھر اس نے ہور کی دونوں بھیگی آنکھوں کو باری باری اپنے ہونٹوں سے چھوا اور ناک میں چمکتی نوز پن کو چھوا۔ ہور سانس روکے کھڑی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ سن ہو گئی ہے۔ وہ ٹھر ٹھر کانپ رہی تھی، اس کا دل کر رہا تھا سفیان کی خوف زدہ کرتی قربت سے بچنے کے لیے زمین پھٹے اس میں سما جائے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی جب سفیان نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے قید کر لیا اور کمر پر پکڑ کر کچھ زیادہ ہی سخت ہوتی گئی۔ وہ سانسیں بند ہونے سے سفیان کو دھکا دینے لگی، پر اس کی فولاد وجود کو وہ ٹس سے مس بھی نہ کر سکی۔ پھر کچھ لمحے بعد اس نے اسے آزاد کیا تو ہور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ وہ پورے پسینے میں نہائی ہوئی تھی اور اپنی سرخ آنکھوں سے غصے سے اسے دیکھنے لگی۔
ایسے نہ دیکھو ظالم، بہک جاؤں گا، پھر تمہیں ہی شکایت ہوگی۔ اب اپنا خیال رکھنا اور جلدی ٹھیک ہو جانا۔ مجھ سے دور بھاگنے کا کبھی تصور بھی نہیں کرنا، سرگوشی میں کہتا اپنے انگوٹھا اس کے بھیگے سرخ ہونٹوں پر پھیرتا اسٹور روم سے نکلتا چلا گیا، اور حور سرخ چہرے کے ساتھ اس کی پشت کو بھیگی آنکھوں سے نفرت سے دیکھنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد خود کو سنبھالتی اٹھی اور اسٹور روم کو لاک کرتی گجرے دینے چلی آئی مشال کے روم میں، کیونکہ نوشین اور مشال کو وہیں پارلر والی تیار کر رہی تھی۔ کہاں تھی حور اتنی دیر؟ نسرین بیگم اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر پوچھنے لگی، جس پر حور گڑبڑا کر بولی، وہ گجرے لینے گئی تھی، مل نہیں رہے تھے تو بس ان میں دیر ہو گئی۔ پھر ان کی کھوجتی نظروں سے بچتی مشال کے قریب ہوتی، ان کے پھولوں کے زیور پہناتی، پارلر والی سے ایسے ہی باتیں کرنے لگی جو ان کی جان پہچان والی تھی۔ اس سب میں حور کو پری تو بھول ہی گئی تھی۔ مشال اور نوشین نے بھاری ہلدی کلر کا شرارہ پہنا تھا، جس پر کندن اور نگینوں سے نفیس سا کام کیا گیا تھا۔ پھولوں کے زیور میں بالوں کو اسٹائل سے جوڑے میں باندھے خوبصورت سے میک اپ میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سر پر بھاری نگینوں سے سجا ہمرنگ دوپٹے سے گھونگھٹ کروایا گیا تھا، کلائیوں میں پہنے پھولوں کے کڑے، پیروں میں خوبصورت ہیل میں وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ ان کے تیار ہونے پر انہیں لے کر باہر اسٹیج پر لایا گیا، جہاں سب انہیں دیکھنے کے بعد ہر طرف شور سا مچ گیا تھا، ہوٹنگ کی جا رہی تھی۔ رنگ برنگے جلملاتی روشنی میں انہیں اسٹیج پر لایا گیا اور دوراب کے پاس مشال اور حسن کے پاس نوشین کو بٹھایا۔ دوراب تو اس کے گھونگھٹ کرنے پر ہی جھنجھلا گیا تھا، کتنا دل کر رہا تھا اسے دیکھنے کو، پر یہ ظالم رسمیں مووی میکر ان کی مووی بنانے لگا۔ مشال کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اس کے اندر عجیب سی فیلنگ تھی دوراب کے ساتھ ایک نئے رشتے میں بندھنے سے۔ نکاح مبارک ہو مسز دوراب، اس نے آہستہ سے اس کے قریب سرگوشی کی، جس پر مشال کے سجے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کو بھی نکاح مبارک ہو مسٹر مشال۔ اس کے جواب پر دوراب کا زبردست قہقہا لوگوں کو اور بھی اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ مشال جھیپ گئی اور شرمندگی سے سر اور جھکا لیا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ حور بیٹا، پری کہاں ہے؟ ابھی تک آئی نہیں یہاں؟ آئمہ بیگم نے حور سے پری کو یہاں نہ پا کر پوچھا۔ حور جو کب سے سفیان کی نظروں سے الجھتی، اس سے بچتی پری کو تو بالکل فراموش کر گئی تھی، آئمہ بیگم کے پوچھنے پر زبان دانتوں میں دبا کر سر پر ہاتھ مارتی بولی، اف مما، شکر ہے آپ نے یاد کروایا، میں تو اس بیچاری کو بھول ہی گئی تھی۔ وہ کہتی اندر کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر پری کو لگا حور آ گئی۔ وہ باتھ روم سے نکل کر باہر آئی۔ حور مما، میرے بال الجھ گئے ہیں ڈوریوں میں۔ وہ اپنے ہاتھ سے پیچھے کو بال نکالنے کی کوشش کرتی بنا دیکھے ڈریسنگ آئینے کے سامنے آئی۔ اس کا سر نیچے جھکا تھا، آدھے لمبے بھیگے بال جن سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی کچھ آگے اور باقی کے پیچھے اس کی ڈوریوں سے الجھے ہوئے تھے۔ معصوم بھیگے چہرے پر بھی چھوٹی چھوٹی بوندیں موجود تھیں۔ وہ اورنج بھاری فراق میں پری ہی لگ رہی تھی۔ شہری کی نظریں اس کے بالوں سے ہوتی پشت پر گئی، جہاں سیاہ تل پورے آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ ڈوریاں کھلنے کی وجہ سے اس کی آدھی پیٹھ بالکل نمایاں تھی۔ اس کے اندر اس کا ڈریس دیکھ کر جیسے لاوا ابلنے لگا۔ جب وہ اس کا سر بغیر دوپٹے کے نہیں دیکھ سکتا تھا تو یہ بےہودہ ڈریس کیسے اس پر برداشت کر سکتا؟ شہری نے غصے سے اپنی نظریں پھیر لی اور طیش میں آ کر اس کے پیچھے آیا۔ یہ کیسا بےہودہ ڈریس پہنا ہے؟ جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے غصے سے گررایا۔ پری تو جیسے ساکت ہو گئی۔ حور کی جگہ پر شہری کو دیکھ کر اس کا چہرہ فک ہو گیا، خوف سے ٹانگیں لرزنے لگی۔ اپنے بازو پر شہری کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ اسے لگا وہ ٹوٹ جائیں گے۔ مما، میں نے نہیں لیا، وہ آنکھیں میچی کپ کپاتی بولی۔ اس کی بات پر پکڑ اور سخت ہوئی تو پری کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکلی۔ آہ! وہ اپنے بازو کی طرف درد سے جھک گئی تو سارے بھیگے بال شہری کی باہوں میں گرے۔ وہ جو گہر پردارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، بالوں کو دیکھا تو تھا نا۔ اس کے بالوں سے پکڑ کر چہرے کو اونچا کیا تو اس کی بھیگی گھنی پلکوں کا بار توڑ کر آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ شہری کے اندر اس کے 2 دن پہلے والے الفاظوں کا غصہ جمع تھا جو آج اسے اس ڈریس میں دیکھ کر سب ساتھ حساب لینے لگا۔ مما، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں۔ وہ اپنی خوفزدہ آنکھیں کھول کر بھوری سرخ آنکھوں میں دیکھ کر التجا کرنے لگی، جس پر شہری کے چہرے پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ مجھے بھی ہوا تھا جب تم نے دور جانے کا کہا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب آہستہ سے بولا۔ پری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیسا انسان تھا جو پہلے سے اپنی زندگی میں آنے پر تکلیف دے رہا تھا اور اب اس کے جانے پر
خیر یہ تو تمہارے بس میں نہیں شعر کی گیس سے نکلنا، پر جو بس میں ہے وہ یہ کہ خود صرف شہریار کے لیے سوچو، اپنے آپ کو شہری کی امانت سمجھ کر ہر بری نظر سے چھپو۔ اگر یہ تم نہ کر سکی تو شہریار کو اپنی چیزیں دنیا سے چھپانی آتی ہیں تو میرے چھپانے سے بہتر ہے خود اپنے آپ کو چھپاؤ۔ اگر یہ کام میں نے کیا تو انسان کی آواز سننے کو ترسو گی، صرف میرے علاوہ کسی زیر روح کو نہیں دیکھ سکو گی۔ مسز شہریار ملک کہنے کے ساتھ اس کا رخ آئینے کی طرف کیا اور بغیر اس کی ہچکیاں بھرتی حالت کی پرواہ کیے اس کے بالوں کو ڈوریوں سے نکالنے لگا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں پری کی پیٹھ کو چھو رہی تھی جس پر اس کے پور پور میں سرسراہٹ پھیل جاتی۔ منہ پر سختی سے ہاتھ جمع کیا اور آئینے میں نفرت سے اسے عکس پر کبھی کبھی نظر ڈال لیتی تھی۔ شہری اس کے بالوں کو ڈوری سے نکال کر آگے رکھا تو کالا تل اور بھی واضح ہو گیا۔ اس کی نظر اس سے ہوتی پری کو آئینے میں دیکھا، سفید چہرہ لیے سرخ سرمئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہری کے دیکھنے سے اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ بھوری آنکھوں کے دیکھنے پر اس نے جلدی سے آنکھیں میچی، جس پر شہری مسکرا دی اور اپنی انگلیوں کی پشت اس کے تل پر پھیری، جس پر پری کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور شہری کی مسکراہٹ قہقہے میں تبدیل ہوئی۔ دور جانا چاہتی ہو؟ اس کی ڈوریاں باندھ کر دکھی جس سے اس کی پیٹھ چھپ گئی تو اسے کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ پھر بالوں کو آگے کرتے پوچھا، جس پر پری نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تو شہری مسکراتے گویا ہوا، گڈ گرل مائی ہنی ڈارلنگ، اب جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، سب ویٹ کر رہے ہوں گے ان کی گڑیا کا، سو ڈونٹ ویسٹ ٹائم۔ اس کی آنسوں سے بھیگی رخسار تھپتھپا کر بولا۔ اس کے بالوں کی نکلتی مہک میں منہ دے کر ایک لمبی سانس لے کر اس کی گردن کی شہرک پر اپنے ہونٹ رکھ لیے۔ پری کی تو مانو سانس اٹک گئی، اس نے بے دردی سے ناخن اپنی کلائی میں گاڑ دیے اور درد کو اپنے اندر اتارتی آنکھیں میچ گئی۔ بالوں کو باندھو ایسے کہ ایک بال بھی دوپٹے سے باہر نظر نہ ہونا چاہیے اور دوپٹہ ایسے اوڑھنا کہ نہ سر دیکھے نہ تمہاری پیچھے کی اور اوکے ڈارلنگ۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے چہرہ اوپر اٹھائے اسے ہدایت دینے لگا، جس پر پری نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے بازو پر گرفت تھوڑی سخت کی تو وہ روتی بولی، ایسے ہی کروں گی، بھاری آواز میں کہتی چہرے کو نیچے جھکا گئی۔ مجھے درد دینے کی کوشش کی تو اس سے بھی گہرے زخم ملیں گے، سرد آواز میں کہتا اس پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پری وہیں روتی بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے اندر تھوڑی دیر کی جو خوشی تھی سب کہیں ہوا ہو گئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ساری چیزوں کو اپنی پوری طاقت سے زمین پر پھینکنے لگی اور اپنا سارا غصہ ان پر نکالنے لگی۔ ہر طرف کانچ ہی کانچ بکھر کھڑی تھی اس کی زندگی کی طرح اور خود دھڑام سے بیڈ پر گر گئی۔ حور جو اوپر آتی کمرے سے شور سن کر بھاگی تھی، کمرے میں آ کر دیکھا تو اس کا سر جیسے چکرا گیا۔ ہر طرف ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں بکھری کچھ ٹوٹی پڑی تھی اور بری پیڈ پر اوندھے منہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ حور کا دل گھبرانے لگا اور وہ ڈرتی آگے کو پری کی طرف بڑھی۔ پری نے قدموں کی چاپ سن کر خوف سے سر اٹھایا، اسے لگا آواز پر شہری آیا ہوگا، پر حور کو دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی۔ سارا غم اپنے اندر چھپاتی بھاری آنسو صاف کرتی غم زدہ سی مسکرا دی، اگر کسی کو بتاتی تو شاید اس کا کیسا حال کرتا جس پر وہ تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پری سب ٹھیک ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے سرگوشی میں پوچھا۔ اسے پری کی سرمئی آنکھوں میں پہلے دہشت سے ڈر ہونے لگا۔ ہاں تم کہاں چلی گئی تھی حور؟ اس نے درد بھری آواز میں پوچھا، پر حور کو بہت کرب سا محسوس ہوا اس کی آواز میں۔ وہ کانچ سے بچتی پیر سنبھال کر رکھتی بیڈ پر آئی تو پری روتے اس کے گلے لگ گئی، جس پر حور کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ پری کی حالت دیکھ کر، کیا ہوا ہے پری؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، یہ سب کس نے کیا ہے؟ مجھے معاف کر دو، میں بھول گئی تھی۔ وہ اس کی ہچکیاں لیتے وجود کو گلے سے لگائے اس کی پشت تھپتھپاتی شرمندہ سی بولی، میں ڈر گئی تھی تو بس مجھ سے یہ سب ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسل کر حور سے کہا، مجھے معاف کر دو پلیز پری، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹاتی ندامت سے بولی، کوئی بات نہیں۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ پھر حور اسے لے کر دوسرے روم میں آئی اور پری کے مسلسل انکار کو نظر انداز کرتی ہلکا سا میک اپ کر دیا۔ پھر حور کی حیرت سے پھٹی آنکھوں سے نظر چراتی جیسا شہری نے کہا تھا، بال کلپ سے پورے جکڑ کر سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ لان میں جہاں کئی لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے حور کے ساتھ آئی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، سر پر دوپٹہ، معصوم چہرے پر لائٹ سا میک اپ۔ آئمہ بیگم نے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، بالکل پری لگ رہی ہو ماشاء اللہ۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی پیار سے بولی، جس پر پری مسکراتی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ عالیہ بیگم نے بھی اس کی تعریف کرتی پیار سے بولی۔ دوستوں سے باتیں کرتے شہری کی بھی نظر اس کی طرف اٹھی تو اس نے ہونٹوں کو گول شیپ میں دے کر واؤ بولا اور زور سے سیٹی بجائی، جس میں کافیوں نے اس کا ساتھ دیا بغیر اس کی سیٹی بجانے کا مقصد سمجھ کر۔ پھر سب بڑوں نے رسم شروع کی اور باری باری ہلدی مشال نوشین والوں کو لگاتے گئے۔ سب نے خوشی خوشی رسم ادا کی۔ پری حور نے بھی بڑی خوشی سے دونوں کو ہلدی لگائی۔
بڑوں کے بعد چھوٹوں کی باری آئی تو لڑکیوں نے ہنسی خوشی ہوٹنگ کے دوران انہیں لگانے کے ساتھ ایک دوسرے کو بھی لگاتے گئے۔ عبدالرب بھائی وشال کو اور حسن بھائی نوشین لگائیں گے۔ ایک کزن کے کہنے پر سب نے ساتھ دیا اور زور و شور سے ہوٹنگ کرنے لگے، جس پر دونوں ہی مسکرا دیے جیسے من کی مراد پوری ہوئی ہو۔ مشال جو پہلے سے گھبرائی شرمائی سر جھکائے بیٹھی تھی، اس بات پر اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ سا ہونے لگا۔ وہ کیسے عبدالرب کے سامنے نظریں ملائے سوچتی آنکھیں میچ گئی۔ بڑے سب ان کی فرمائشوں پر مسکرانے لگے۔ پھر عبدالرب نے آہستہ سے گھونگھٹ اٹھایا تو مشال کے حسین روپ کو دیکھ کر جیسے ساکت ہو گیا۔ وہ بنا پلکے جھپائے سے دیکھ رہا تھا۔ اسٹیج پر کھڑے سب کے منہ پر دبی دبی سی ہنسی تھی عبدالرب پہ۔ مشال کو ڈھیروں شرم نے آن گھیرا تو اس نے بغیر دیکھے کوئی ایک چٹکی کاٹی، جس پر وہ کرنٹ کھا کر ہوش میں آیا، جس پر سب کے قہقہے گونجے۔ عبدالرب خود اپنی بے خودی پر شرمندہ ہو گیا۔ کنٹرول بڑے بھائی سفیان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے بولا۔ اس پر عبدالرب نے آنکھیں نکالی اور مسکرا دیا۔ پھر ہلدی مشال پیار سے مشال کے گال پر لگائی۔ دونوں کے چہرے پر خوشی بھری مسکان تھی۔ حسن نے بھی نوشین کو لگائی۔ پھر کھانے کا دور چلا تو سب کھانوں کی ٹیبلوں پر جا بیٹھے۔ پری بیچاری پوری کی پوری دوپٹے میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے دوپٹے کو سنبھالتی آگے جا رہی تھی جب کسی سے ٹکرا گئی۔ سوری سوری کہتی وہ دور ہوئی، دیکھا تو مقابلے میں کمیل تھا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائی سے دیکھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو اینجل، آنکھوں میں اس کے معصوم چہرے کو سمائے بولا۔ اس پر پری کو سمجھ نہ آیا۔ تھینکس بولے یا شہری کی آنکھوں کو سمجھے جو قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کمیل اس کو اور وہ شہری کو دیکھ رہی تھی۔ جب شہری کو اپنے طرف آتا دیکھ کر وہ ہڑبڑاتی میں آتی ہوں وہاں سے بھاگ گئی اور شہری کمیل کو دیکھ کر مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ خیر خیریت سے فنکشن ختم ہوا تو کچھ لوگ جو یہی کہیں تھے وہ چلے گئے اور کچھ لوگ جو دور سے آئے تھے وہ کچھ فراز صاحب کے گھر اور باقی یہیں ملک ملا میں رہ گئے شادی ہونے تک۔ تو موم کیسی لگی این؟ میرا مطلب پریا؟ کمیل اپنی ماں کے روم میں اسے بٹھا اس سے پوچھنے لگا۔ فیاض صاحب فراز صاحب کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ کوئی جواب نہیں، بہت ہی معصوم اور پیاری تھی، مجھے تمہاری پسند جی جان سے پسند آئی، نسرین بیگم نے کہتے کمیل کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، جس پر کمیل اٹھا اور میری سویٹ مدر آئی لو یو سو مچ کہنے کے ساتھ اس کے شانوں کے گرد باہیں ڈال کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ تو کب بات کر رہی ہے ڈیڈ سے؟ شادی ہو جائے پھر کرتے ہیں بات، یہاں سے جاتے ہیں بات پکی کر کے جائیں گے اور پھر آگے جیسا وہ لوگ کہیں۔ اس نے تو بیٹھے بیٹھے سب کچھ سوچ لیا بغیر کچھ اور سوچے۔ مہندی کے فنکشن ملک ولا میں اندر ہی رکھا گیا تھا۔ دلہنوں کو سجا کر اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ دونوں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب کی مہندی کی رسم کرنے کے بعد مہندی ڈیزائنر نے مشال اور نوشین کو مہندی لگانے شروع کر دی۔ ہو بیٹا یہ جا کر کچن میں رکھ کر آؤ، آئمہ بیگم نے ٹرے کا کہا جس سے ملازمت جوس دے کر گئی تھی۔ جی مما۔ ہو ٹرے اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ آئمہ بیگم کی نظر کبھی کبھی پری پر جاتی جو نسرین اس کی بھابھی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پری کے چہرے سے گھبراہٹ واضح تھی۔ عالیہ بیگم کو اندر ہی اندر کھٹک رہی تھی، پتہ نہیں کون سے سوال پوچھ رہی تھی اس سے۔ ایسا نہیں تھا وہ کسی دوسرے قسم کی لڑاکو عورت تھی نسرین، پر آئمہ بیگم کو اس بات کی ٹینشن تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں پری کے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی۔ وہ کوئی جو بچی تو نہیں تھی، جو تین جوان بچوں کی ماں تھی، اس کی پسندیدگی کا مطلب اچھے سے جانتی تھی اور وہی سے اندر سے نگل رہا تھا۔ کمیل ایک اچھا لڑکا تھا، شاید طبیعت میں شہریار سے بھی اچھا۔ وہ اس کے بھائی کا بیٹا تھا، اسے بہت پیارا تھا، پر ہر ماں کی طرح آئمہ بیگم بھی چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کو اچھی لڑکی ملے اور وہ جانتی تھی شہری سے اس کا نکاح وقتی ہے، پر ہر ماں کی طرح اپنے بچے کے بارے میں وہ بھی مطلبی ہو کر سوچتی تھی کہ پری شہریار کو ملے۔ وہ اتنی پیاری اور معصوم تھی کہ کسی کے بھی دل میں بس جاتی، اور شاید نسرین بیگم کے ساتھ بھی ہوا تھا یا کمیل پسند۔ بہرحال اپنے اس نے شاعری کو راستے پر لانے اور کچھ عقل دلانے کا سوچ لیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ خیر خیریت سے شادی ہو جائے پھر شاعری سے پری کے معاملے میں بات کرے گی۔ کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے نسرین بیگم کی پسندیدگی حماد صاحب یا احمد صاحب کے کانوں میں پڑ جائے تو وہ اتنے اچھے رشتے کو نہیں ٹھکرائیں گے۔ اپنے بیٹے کا حال دیکھ کر حور کچن میں ٹرے رکھ کر مڑنے والی تھی، پر صبح سے اس نے پری نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اس کچھ بھی نہ کھانے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں کھٹپٹ ہو رہی تھی اور اس پر ستم پیزا کاؤنٹر پر کس بے وقوف نے چھوڑا تھا اس کا کیا، پر جو بھی تھا اس کی پسند کی چیز موجود تھی۔ بھوک ہونے پر پسند موجود ہو تو کون بے وقوف پیچھے ہٹے گا، اور پھر مہندی بھی لگائی تھی کون کھلاتا، اور بھوک کی دونوں کچی۔ اس نے 2 پیس پری کے لیے رکھے اور خود پر شرمندہ ہوتی فریج سے بوتل نکال کر اس میں سے ایک گلاس لیا، پھر پیزا اور بوتل کا گلاس کناروں تک بھرا ہوا ٹیبل پر رکھا، باقی کی بچی ہوئی بوتل فریج میں رکھی۔ جہاں اس کی نظر گلاب جامن پر گئی اس کے منہ میں پانی سا آنے لگا۔ یا اللہ کون سا پلان بنایا ہے، کہیں رات میں پیٹ بھر کے کھانے کی وجہ سے مروانا تو نہیں چاہتے۔ مسکینی شکل بنا کر پہلے پیزا کو دیکھا پھر گلاب جامن کو، مطلب دونوں طرف ظلم۔
کچھ نہیں ہوتا اب ہور، اتنا تو کھا ہی سکتی ہوں، خود سے بولتی کندھے جھکا کر پلیٹ میں 3 نکال لیے اور ناک کے قریب اس کی خوشبو سن کر آہ منہ سے نکلا۔ ٹیبل پر رکھتی ہاتھ مسل کر بیٹھی اور عادت سے مجبور چشمے کو ٹھیک کرنے کے لیے انگلی بڑھائی، پر وہ موجود ہوتا تو ٹھیک کرتی۔ مشال نے قسم دی تھی جب تک میری شادی نہ ہو جائے تب تک چشمہ نہیں پہنے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ گلاسز میں اچھی نہیں لگتی تھی، وہ بہت کیوٹ سی لگتی تھی، پر مشال کو اس کی سنہری آنکھیں چشمے کے بغیر بہت پسند تھی، اس لیے سب باتوں کو دماغ سے چٹکتی۔ چمچ کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر سوچا پہلے گلاب جامن ٹھیک ہے یا پیزا؟ وہ اسے سیریس ہو کر سوچ رہی تھی جیسے پاکستان میں بڑھتی مہنگائی کے بابت سوچ رہی ہو۔ گلاب جامن لاسٹ میں، ہاں یہ ٹھیک ہے، سوچ کر اس نے ایک بائٹ پیزے کا لیا اور ایک گھونٹ بھرتل کا بھرا۔ اس کا پیزا بھی منہ میں نہیں تھا جب صفوان بڑی شان سے چلتا ہوا مقابل چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ سے پیزا لے کر اسے اپنی نظروں میں رکھتا اپنے منہ میں ڈال گیا۔ حور کے لیے تو نگلنا ہی مشکل ہو گیا، پر سفیان اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر گلاس سے گھونٹ بھر کر چمچ سے آدھا گلاب جامن منہ میں ڈال دیا۔ جب شوہر کو بیوی کی بھوک کی ٹینشن ہو تو بیوی کو بھی شوہر کا سوچنا چاہیے۔ اتنا تو کچھ سیکھ لو، میری ماں نہیں جو وہاں تمہیں عقل سکھائے گی، سب کچھ یہاں سے ہی سیکھ کر آؤ۔ وہ ٹیبل پر رکھے اس کے نازک سے سر ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر سنجیدہ سے اسے سمجھانے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جھٹکے سے نکال کر آگ بگولا ہو گئی۔ بکواس نہ کیا کرو، وہاں آئے گی میری جوتی، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر آئندہ تم نے مجھے بیوی کہا تو میں کس رشتے کا بھی لحاظ نہیں کروں گی اور سڑک پر میرے بھائیوں سے جوتے پڑواؤں گی، پھر جو ماموں سے اور پورے خاندان سے لاتیں لگیں گی وہ تمہیں جینے کے لائق بھی نہیں چھوڑیں گی۔ وہ جو آج کل کا غصہ ایک ساتھ نکالتی، جو منہ میں آئے بولتی، ایک جھٹکے سے اٹھی بغیر سفیان کے سرخ چہرے کو دیکھے۔ اس کے ابھی 2 قدم دور بھی نہیں ہوتے کہ سفیان نے جھٹکے سے اسے دونوں بازو سے پکڑ کر کھینچا اور اپنے قریب کر لیا۔ اس کی انگلیاں حور کے بازو میں چھپ سی گئی تھی۔ حور کے منہ سے درد بھری آہ نکلی۔ جب میں پیار سے بات کرتا ہوں حور جانم تو تم سے ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ وہ سرد آواز میں اس سے پوچھنے لگا۔ حور کی سنہری آنکھوں میں نمی سی پھیل گئی، سیفی درد ہو رہا ہے۔ وہ بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی، جب ناکام رہی تو درد برداشت سے باہر ہوا تو اسے سختی بولی، ہاں ایسے بات کیا کرو ایک دم پیار سے۔ وہ پکڑ کر نرم کرتا پیار سے بولنے لگا اور پھر اسے تھوڑا قریب کر کے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ لیے۔ حور خاموشی سے زہر اپنے اندر اتارنے لگی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، اس کے کان کے قریب آہستہ سے بولا، جس پر حور نے نفرت سے سر جھٹکا۔ چلو نہ تم پوچھو، میں بتا ہی دیتا ہوں۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو انگلی سے کان کے پیچھے کیا اور پھر اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں بولا، چاہے تمہارے بھائی مار دیں یا پاپا ختم کر دے حور بیبی، یہ خاندان والے بے دخل کر دے، پر یہ بات یاد رکھنا تم صرف میری ہو، سفیان کی حور، اور اس کی ہی رہو گی۔ اب چلو اچھی بیوی کی طرح یہ سب ختم کرو۔ اسے لے جا کر واپس چیئر پر بٹھایا اور پیچھے سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی ہتھیلی انگلی سے ایس لکھا۔ سمجھ گئی ڈول، یہ ضرور لکھوانا۔ ہائے بائی جانب اس کی گال پر کس کرتے کچن سے نکلتا چلا گیا۔ میں یہ تمہاری ساری اکڑ توڑ دوں گی سفیان ملک، جینا حرام کر دوں گی، تمہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ ہاتھ سے ٹیبل پر رکھی پلیٹ کو فرش پر پھینکتی، جو گلاب جامن کے ساتھ چکنا چور ہو گئی۔ غصے سے کہتی، کال رگڑنے لگی، پر اپنے الفاظوں پر جیسے ڈٹ گئی، بغیر سوچے کہ کلہاڑی سیدھا اس کے پاؤں پر ہی نہ گرے۔ واؤ پری، کتنی پیاری مہندی لگی ہے تمہاری۔ حور بسترے پر بیٹھی اس کے سرخ ہاتھوں پر خوبصورت سی مہندی کے ڈیزائن دیکھ کر حور کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ پری بھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اسے مہندی، بارش، برف، پھول بہت پسند ہے، پر یہ نہ یہ سب پسندگی اپنے باپ کے گھر کبھی پوری ہوئی نہ یہاں، پر جب اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی تھی تو معصوم چہرے پر مسکراہٹ نے جیسے بسیرا کر دیا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کی مہندی دیکھتی خوش ہو جاتی، اور دوسری وجہ، شہری کو احمد صاحب نے کچھ کام سے کہیں بھیج دیا تھا تو وہ صبح سے گھر نہیں تھا۔ آپ کی بھی؟ پری نے اس کے ہاتھ پر لگی سمپل سی ڈیزائن کی طرف اشارہ کیا۔ حور کو مہندی پسند تھی، ناپسند نہ موڈ ہوتا تو نکال لگا لیتی، نہیں تو نہیں۔ آج لگانا تو نہیں چاہتی تھی، پر بہن کی شادی کی وجہ سے لگا لی۔ اسے ہر موسم پسند تھا سوائے بارش کے، کیونکہ اسے بہت ڈر لگتا تھا بارش، ہنگامے اور جھگڑوں سے۔ پھر دونوں شادی میں اپنی تیاریوں کے بارے میں باتیں کرتی۔ مہندی جب تھوڑی سی سوکھی، رات کے 2:30 ہونے لگے تو وہ دونوں سونے کی نیت سے لیٹ گئی۔ حور کی تو آنکھ لگ گئی، پر پری کے دماغ میں نسرین بیگم کی باتیں گونج رہی تھی، جو کمیل کے بارے میں، اس کی اچھی عادتوں کے بارے میں بتا بتا کر سر کھا گئی تھی، اور اس کے بارے میں بھی پوچھنے لگی۔ وہ دونوں ماں بیٹے عجیب لگے، اسے کہ حور کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور ماں بدائی سے لے کر اب کی بایو ڈیٹا لینے لگی۔ پری سوچتی، کھلکھلا کر ہنسی، پھر حور کی نیند کا خیال کر کے اس ہنسی کو مسکراہٹ میں تبدیل کر دیا۔
مشال کو نیند نہیں آ رہی تھی، پر وہ ساتھ سوئی اپنی ہی کزن کی روبیہ کی نیند کا خیال کر کے ایک ہی بیڈ سائڈ پر پڑی تھی۔ کل سب کچھ بدل جانا تھا، زندگی جیسا جینا سوچنا، کمرہ رشتہ تو پہلے ہی بدل چکا تھا، پر کل ہر چیز نے نئی شروعات کرنی تھی۔ سب کچھ خوشی غم ہر ڈور ایک انسان کے ساتھ باندھنی تھی، اس کے قدم سے قدم ملا کر اس کے سنگ چلنا، اس کا ہر دکھ اپنے اندر سما کر اس کی خوشی دینی تھی۔ اس نے سوچوں میں تھی، جب ٹیبل پر رکھا موبائل بج اٹھا۔ اس نے جلدی سے روبی کی نیند نہ ٹوٹ جائے سوچ کر ہوکے کر کے کان سے لگایا تو کافی دیر تک خاموش تھی۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا جہاں دوراب لکھا تھا۔ رات اس پہر دوراب کی کال دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیا، کیا ضرورت تھی اوکے کرنے کی، اندھی دیکھ تو لیتی۔ خود سے بڑبڑاتی اٹھ بیٹھی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ سی پھیلنے لگی، بار بار اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں میں موبائل دیکھ کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ مشال اسپیکر سے دوراب کی گمگیر گونجی۔ مشال ایک دم گھبرا کر اور بلش کرتی بیڈ سے دور ہوئی، وہ پوری بھکلائی ہوئی تھی۔ دوراب کی پکار پر کوئی جواب نہ دیا، اسے شرم آ رہی تھی، بھلا کیسے وہ دوراب سے بات کرے جس کی زندگی میں آنے کو صرف کچھ ہی گھنٹے تھے۔ وہ شرم سے سوکھ پڑتی، ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے اپنے ہاتھ کے ناخنوں کو کبھی دیکھتی، کبھی منہ کے قریب لے جا کر واپس پیچھے کر دیتی۔ دوراب کی کافی بار پکارنے پر اس نے صرف گھٹی آواز میں یہ کہا، ہوں۔ اس پر بھی ماتھے پر پسینے سے آ گئے تھے، جاگ رہی تھی۔ دوراب بیڈ پر لیٹا روم کی چھت پر لگے خوبصورت فانوس کو دیکھ کر پوچھا، نہیں۔ اس نے ہڑبڑا کر بولی، کہیں وہ کچھ اور ہی نہ سمجھ لے، میں بھی جاگ رہا ہوں۔ وہ اس کی ہڑبڑاہٹ میں ہی سمجھ گیا تھا، وہ جلدی سے گھبرا کر بولی، دوراب مجھے نیند آ رہی ہے، جس پر وہ مسکرا دیا، ٹھیک ہے سو جاؤ، بھی ہر بات کی اجازت ہے اور اچھے سے پوری نیند کر کے اٹھنا۔ اس کا ذو معنی لہجہ مشال کا دل دھڑکا گیا، ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی پسینے میں بھیگ گئی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر کال کاٹی اور لبا سانس لینے لگی، کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ سے قدم اٹھاتی بیڈ کی طرف آئی۔ بیڈ پر لیٹتے اس کے بلش کرتے چہرے پر پیاری سی مسکان تھی۔ ابھی سوئی نے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پری کو بہت بھوک لگنے لگی اور اٹھ کر ہور کو دیکھنے لگی جو نیند کے مزے لے رہی تھی۔ اس نے ایک بار کوشش کر کے ہور کو پکارا، ہور، پر وہ ہوش کی دنیا میں ہوتی تو جواب دیتی۔ سونے کے بعد وہ پری کے بھی ٹکر کی تھی، مطلب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پر ان دونوں کو ہوش نہیں رہتا۔ پر آج پری کا بھوک سے برا حال تھا، اس لیے نیند بھی رخصت ہو گئی تھی۔ ہور کی طرف سے اندھیرا ہی ملا تو وہ بیڈ سے اٹھی اور کالنگ پر چکر لگانے لگی، پر بھوک نے بھی سوچ لیا تھا کہ آج اسے تڑپاڑ کر ہی رہے گی۔ آخر کار مجبور ہو کر وہ ایک نظر ہور پر ڈالتی، پھر اپنے نائٹ سوٹ کو دیکھا، پنک شارٹ شرٹ اور سفید گھیرے دار شلوار میں وہ کوئی ڈول ہی لگ رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر ڈالا، ایک نظر ہور پر ڈالتی، سفید گلابی نازک نگینے پاؤں کو قالین پر رکھتی، آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ دل میں یہ سکون تھا، ظالم شیر یہاں نہیں تھا، ورنہ وہ پاؤں بھی باہر نہ نکالتی کمرے سے۔ سارے گھر میں سکوت چھایا ہوا تھا، سب تھک ہار کر کچھ گھنٹوں کا آرام کرنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ وہ آہستہ سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، وہ کچن کی طرف آئی تو وہاں کی لائٹ روشن تھی اور اندر سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، پر پھر ملازمہ کا خیال آتے اندر کی طرف آئی۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے جب اس کی نظر کاؤنٹر پر پڑی، وہاں کوئی اور نہیں شہریار موجود تھا، شاید ابھی آیا تھا، اور برتنوں کی آواز اس لیے تھی کیونکہ وہ کافی بنا رہا تھا۔ اس کی بھوک پیاس اندر ہی سے مر گئی شہری کو دیکھ کر۔ شہری صرف سائڈ فیس دیکھ رہا تھا، وہ بنا آواز کیے بغیر سانس لیے بولی، ہنی، میں تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری مہک سے جان جاتا ہوں کہ تم آ رہی ہو، اس لیے واپس جانے سے بہتر ہے اندر آؤ۔ اس کا لہجہ وارننگ دیتا ہوا تھا۔ پری اس کی باتوں کی طرف دھیان دیے بغیر جانے لگی، اس پر وہ نہیں رکنا تھا، بھوک جائے بہاڑ میں، اسے اپنی جان عزیز تھی۔ پری، یار میں ابھی غصہ کرنے کی خواہش میں نہیں ہوں، سر میں شدید درد ہے، اس لیے شاباش آ جاؤ۔ اس کا لہجہ بالکل عام سا ہو گیا، پر پری کو اس میں بھی خوف سا آنے لگا، میں صرف آوازیں سن کر آئی تھی۔ وہ جھوٹ بولنے کی بھرپور سی کوشش کرنے لگی جو شہری کے سامنے بالکل بھونگل تھی۔ غلط بات جھوٹ نہیں بولتے۔ اس کے ٹھنڈے نرم لہجے پر پری کو لگا شاید اسے دورے پڑتے ہیں، کبھی چیختا ہے، کبھی نرم، کبھی غصہ، کبھی جنون والا، پتہ نہیں کون سی بیماری تھی اس کو جو پری کا چھوٹا سا دماغ سمجھنے سے رہا۔ یہ نہیں تھا وہ بیمار تھا، بات یہ تھی پہلے نفرت، پھر اس سے محبت، پیار، عشق میں سے جنون، سب نے مل کر اس کا دیوانہ پن بن ڈالا تھا۔ وہ جو ہر حدوں کو جانتا تھا، اب یہ دیوانہ پن پتہ نہیں کیا کرے آگے۔ وہ کافی کپ میں ڈالتا اسے یوں پوز کر رہا تھا جیسے وہ اس کے حکم سے انکار نہیں کرے گی، اور وہ سچ ہی تو تھا۔ پری نے کب اس کی بات کا انکار کیا؟ ابھی اندر میں غصہ سمائے چہرے پر معصومیت منہ پھلا کر اندر آئی۔ شہری نے خاموشی سے کپ ٹیبل پر رکھا اور ایک نظر اسے دیکھا، اپنی رنگت کی جیسی گلابی شرٹ، سفید شلوار اور سفید دوپٹہ۔ اس پر نظر پڑتے ہی پری نے ہڑبڑا کر سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا،
ننگے نازک پاؤں فرش پر رکھے، اسے ننگے پاؤں چلنا ذرا بھی پسند نہ آیا، پر ابھی کچھ نہ بولا۔ بھوری آنکھیں اس کے مرکوز کے کپ اٹھا کر ایک سپ لیا اور واپس رکھ کر کرسی کھسکا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر پری ڈرتی ہوئی کبھی ہاتھ مسلتی اور کبھی گھنی پلکوں کے جالر سے اسے دیکھتی آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ بنا کچھ کہے فریج میں دیکھنے لگا اور وہاں سے ہلکی سی ڈشز نکال کر مائکرو ویو اوون میں انہیں گرم کر کے پلیٹ میں نکالنے لگا۔ پری جو ہونٹ کاٹتی اس کے اگلے حکملے کا انتظار میں تھی، پر جب کافی ٹائم ہو گیا شیر نہ گررایا تو جیسے اس کے اندر میں حیرت کے پہاڑ ابلنے لگے۔ وہ بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ اس کی زندگی میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب شاعری نے بغیر اس کے بتائے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ آہستہ سے ہاتھ نیچے کر کے اپنی کلائی میں چٹکی کاٹنے لگی، جو کچھ تیز ہی کاٹی گئی۔ درد تو ہوا پر یہ بھی یقین ہو گیا کہ خواب نہیں ہے۔ اس کی یہ حرکت شاعری کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکی، جس پر اس کے چہرے پر نامحسوس سی مسکراہٹ تھی۔ وہ کبھی ڈشز کو دیکھتی، کبھی سامنے ٹیبل پر بجتی اس کی انگلیوں کو اوپر دیکھنے کی ہمت جو نہیں تھی، جبکہ اس کے کانوں میں شہریار کے اسی لہجے میں الفاظ پڑے، ہاتھ دکھاؤ اپنے۔ نہ چاہتے ہوئے ڈرتے ہوئے بھی مہندی سے سجے ہاتھ اپنے ٹیبل پر رکھے، خوف تھا کہ اس کے رحم و کرم پر ہونے کی وجہ سے اور اتنی دیر چپ ہونے کے بعد کچھ کہہ نہ دے۔ شاعری نے آہستہ سے ہاتھ اپنے نرم پکڑ میں لے کر اسے ہاتھ دیکھنے لگا۔ اس کی پکڑ ایسی تھی جیسے کوئی نازک سی چیز ہو جو ذرا سا چھونے سے ٹوٹ نہ جائے۔ اب پری کو سچ میں اس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ بے ساختہ اس کی نظر اوپر اٹھنے لگی، جو پکڑے تو اس کے ہاتھ ہوا تھا، پر نظریں اس کی پری کی معصوم الجھے چہرے پر تھی۔ اس نے سٹپٹا کر سر جھکا لیا، سرمئی آنکھوں میں جو الجھن تھی وہ شاعری نے وہ ساری سمجھ گیا تھا، اور چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ نے آن گھیرا۔ کھانا کھاؤ، بغیر اس کی الجھن سلجھانے سے دوسرا حکم دیا، جس پر پری نے فوراً عمل کیا۔ کل کمیل کیا کہہ رہا تھا؟ کپ ٹیبل پر رکھے اس کے کناروں پر انگلی پھیرتے نرم سے سرد لہجے میں پوچھا۔ پری جو جلدی جلدی کھا کر بھاگنا چاہتی تھی، اس کے پوچھنے پر نوالا گلے میں ہی اٹک گیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی، جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو اور چہرہ سرخ ہو گیا، پر شاعری کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی آرام سے کافی کے سپ لیتے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پری نے اسے دیکھ کر جیسے تیسے کر کے جگ سے پانی نکال کر پیا تو سانس میں سانس آئی۔ مجھے جانا ہے، وہ اپنی گھوٹی سی آواز سے بولتے سسکیاں لینے لگی۔ اسے اب حقیقت میں سمجھ آیا تھا کہ یہ اتنی دیر کیوں چپ تھا، اور اگر کمیل کی بات بتاتی تو شاید کمیل سے پہلے خود کی لاش یہاں پڑی ہوتی۔ مجھے وہ لوگ بالکل بھی پسند نہیں جو کھانا بیچ میں چھوڑ دے اور کسی کے سوال کا جواب نہ دے۔ میرا دل کرتا ہے ایسے لوگوں کے یا تو زبان کاٹ دوں یا ہاتھ۔ سرد پرس اسرار سا لہجہ۔ مجھے یہ بھی نہیں پسند کہ میری پری میں ایسی کوئی بھی عادت ہو جو مجھے ناپسند ہو۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ پری کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی اور آنکھیں پھٹنے کے قریب ہی ہو گئی۔ اس کا معصوم سا دل سکیڑنے لگا، ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے اور وہ خود کو سنبھالتی ٹیبل کو سختی سے پکڑ گئی۔ کھانا کھاؤ ہنی، پلیٹ کو اس کی طرف کرتے ہوئے منتظر نظروں سے دیکھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہر رو پری کے سامنے بے پردہ ہو رہا تھا۔ اور اس نے کہا، وہ آنکھیں مسلتی کچھ سوچنے لگی۔ وہ بولا کہ ہچکیاں سے آنے لگی، اتنی مشکل ہو گئی تھی زندگی۔ ہاں، شاعری نے سر ہلا کر جیسے کہا، میں سن رہا ہوں، اب آگے بڑھو۔ وہ میں گر رہی تھی تو بولا کہ سنبھال کر، دوپٹہ بڑا ہے، گر جاؤ گی پھر۔ وہ اتنی صفائی سے جھوٹ بولی کہ شاعری تو صرف اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا، پر اب اس نے اپنی کافی اس کی طرف بڑھائی اور آنکھوں کے اشارے سے اسے پینے کا کہا۔ البتہ پوری آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ پری چمچ رکھ کر گھبرا گئی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نہیں پیتی، اپنی بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں تمہیں ایک بار میرے لفظ سمجھ نہیں آتے، وہ ایک ایک لفظ غصے سے چبا کر بولا، جس پر پری نے بنا اس کی طرف دیکھے اندر میں گھٹتی خاموشی سے کپ اٹھا گئی اور ایک نظر شاعری پر ڈال کر آنکھیں نیچے، کالے پانی کا ایک گھونٹ بھرنے سے اس کی چیخ نکل جاتی اگر شاعری کا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر نہ آتا۔ وہ جو کوئی چیز تھی پر اسے کافی نہ لگی، اتنی کڑوی تھی کہ مردے کو بھی پلایا جائے تو وہ بھی توبہ کر کے اٹھ جاتا۔ زبردستی اس کو گھونٹ پلایا گیا اس کے ہاتھ کے دباؤ سے۔ پھر اس کے کان کے قریب ہو کر بولا، اگر تمہاری بات میں ذرا سا بھی جھوٹ ہوا تو میں جھوٹے لوگوں کے لیے اتنا کڑوا ہوں تو سب سچ بتا دو۔ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ پری کو کافی پینے سے ابکائی سی آنے لگی۔ یہی سچ تھا، وہ کہتی پانی جگ سے نکال کر ایک ہی سانس میں سارا گلاس ختم کر گئی اور وہاں سے نکل کر جانے والی تھی جب شاعری نے اس کو کمر سے پکڑ لیا، پھر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ کر اسے کمر سے پکڑ کر کاؤنٹر پر بٹھایا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ پری کو کچھ سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ جب سنبھلی تو شاعری اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی مہندی کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔
وہ بکلا سی گئی پر اپنے ہاتھ کو کھینچ نہ سکی۔ ویسے تو مجھے مہندی کی خوشبو اچھی نہیں لگتی، پر تمہارے ہاتھوں میں سچ کر وہ اپنی مہک کو بھی تمہارے جیسا نشیلا بنا گئی ہے۔ وہ اس کی ہاتھ کی ہتھیلی کو چومتا پیار بھرے لہجے میں کویا ہوا۔ ایک دم وہ بدل گیا تھا پری کے مطابق دوروں کی طرح۔ کیا مہندی پسند ہے تمہیں جانم؟ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا پوچھنے لگا۔ پری کوئی بھی جواب نہیں دی اور اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی حرکت اور جواب نہ دینے پر شاعری صرف سر سی بھوری آنکھیں اس کی سرمئی آنکھوں میں گاڑی۔ اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں ایسا کیا تھا جس سے پری کے پور پور میں خوف سا پھیل گیا اور منہ سے ہڑبڑا کر جلدی سے جواب نکلا۔ ہاں ہاں بہت پسند ہے وہ بہت۔ اور کیا کیا پسند ہے؟ اس کی نازک گلابی گال پر اپنے ہاتھ کی پوچھ سے سہلانے لگا۔ پری کو لگا اگر آج یہاں سے زندہ بچ کر نکلی تو زندگی کی نئی شروعات ہوگی۔ سب کچھ۔ وہ نظر جھکائے معصومیت سے ایسے بولی جیسے گناہ کا اعتراف کر رہی ہو۔ سب کچھ میں بھی شامل ہوں کیا؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر شرارت سے گویا ہوا۔ اس کی بات نے پری کو جیسے 1000 وولٹ کا جھٹکا دیا۔ بکلا کر جلدی سے بولی نہیں صرف مہندی پر وہ پھول، برف، پانی اور بارش۔ اس کی بات پر شاعری کا دل کیا کہکا لگائے سب کا خیال کر کے اور اس کے سیریس چہرے کو دیکھ کر دبا گیا۔ کھانا نہیں پسند؟ وہ اس کے پانی لفظ سن کر مذاق میں بولا پر پری کو سمجھ آتا وہ پسند ہے۔ بولتی اس کی شرٹ کے بٹنز کو دیکھتی جیسے التجا کرنے لگی کہ کیا میں اب جاؤں؟ اس کی بات پر وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے لگا کر پھر بولا ہنی تمہیں پتہ ہے آج سارا دن تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے کتنا تڑپا ہوں، ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں مجھے۔ پھر شاید اللہ پاک کو مجھ پر رحم آ گیا تو اس نے میری بے سکونی میرا مزید امتحان لینے کا ارادہ ترک کر کے تمہیں بھیج دیا اور تم اتنی جلدی جانے کا کہہ رہی ہو۔ اب تمہیں دیکھنے کے بعد سکون کی نیند لوں گا۔ پری خاموشی سے سر جھکائے ڈر سے ہونٹ کاٹ رہی تھی اور شہریارے سے اپنے دل کا حال بتانے کے ساتھ سرخ ہونٹوں کے ساتھ اس کی حرکت دیکھنے لگا۔ یہ ظلم ہے ڈارلنگ، اس پر صرف میرا حق ہے۔ اس کی زخمی لبوں کو آزاد کروا کر کچھ سرد آواز میں بولا۔ تیز کاٹنے پر سرخ ہونٹوں سے خون کی بوندیں نکلنے لگی جنہیں شاعری نے دیکھ کر اپنی پینٹ کی جیب سے رومال نکال کر اس سے خون صاف کر کے اسی خون پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ پری جو اسے دیکھ رہی تھی اس کی حرکت پر دل حلق میں آ گیا۔ دھڑکن تھی کہ دھول کی طرح دھک دھک کر رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اترنے لگی تو شاعری نے دونوں طرف کاؤنٹر پر ہاتھ رکھ دیے اور پری کو پیچھے کھسکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ سرمئی سہمی نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی پر اس کی سرد بھوری نظریں اپنے لبوں سے نکلتے خون کی طرف تھی۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ جلدی سے ہاتھ کی پشت سے صاف کرنا چاہا تو شہریار نے بیچ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کاؤنٹر سے سڑکتی اس کے گلے سے لگ گئی اور شاعری نے اس کے ہونٹوں سے بوند بوند نکلتے خون کو اپنے لبوں سے صاف کرنے لگا۔ تم بہت قیمتی ہو شیر کے لیے، شاید شہریار اتنا جنون نہ ہوتا پر تم نے شیر کو جگا دیا ہے جس سے رہائی نامناسب ہے، جس کی ڈکشنری میں پری کے نام کی رہائی کا لفظ بھی سمیت جلا دیا گیا ہے۔ وہ پراسرار سے سرگوشی میں اس کے کان میں کہتا، اس کے لرزتے وجود کو نیچے اتار کر اس کے بالوں کو کلپ سے آزاد کروا کر اس کی خوشبو کو اندر اتارتا شدت دیوانگی سے بولا ہنی یو آر مائن اونلی مائن۔ ہلکی سی بڑی ہوئی شیو سے اس کے نازک گال کو ٹچ کیا جس پر پری دہشت زدہ ہو گئی۔ کہنے کے ساتھ اسے ذات کیا تو وہ بنے موڑے بھاگنے والی تھی جب دوپٹہ شاعری نے پکڑ لیا۔ وہ لرزتی کانپتی بھاری آواز میں گویا ہوئی مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کے کہنے پر شاعری نے آہستہ سے دوپٹہ چھوڑا تو وہ بھاگتی ہوئی کچن سے نکلتی اوپر چلی گئی۔ وہ کچن کی چوکھٹ پر کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا، دیکھنا نہیں ساکت ہو گیا منظر دیکھ کر جہاں کمر پر لہراتے گھنے کالے بالوں کی آبشار سیڑھیوں پر بچھے سرخ مخمل کے قالین پر گلابی ننگے پاؤں جماتی آدھے شانوں پر رکھے دوپٹے اور آدھا زمین کو چھوتا وہ کوئی پریوں کی دیس کی پری ہی لگی۔ اتنا حسین منظر تھا کہ اس کا دل بلند آواز میں دھڑک اٹھا۔ ایک سحر سا جادو تھا پری میں۔ وہ تو چلی گئی پر شاعری ابھی بھی اس کے سحر میں تھا۔ پھر اس سحر کو موبائل کی رنگ ٹون نے توڑا۔ وہ ہوش میں آتے جھنجھلا گیا، ہاتھ کو حرکت دی تو کچھ محسوس ہوا جیسے دیکھنے پر خوبصورت چہرے پر جھنجھلاہٹ کی جگہ پیاری سی مسکراہٹ نے لے لیا۔ وہاں کچھ اور نہیں، پری کے بالوں کا کلپ تھا جسے چوم کر جیب میں رکھا۔ اب یہ تمہیں تب ملے گا جب تم مکمل میری دسترس میں آؤ گی۔ اور موبائل نکال کر دیکھتا تو ازل کی کال تھی اور وہ اوکے کرتا موبائل کان سے لگائے واپس گھر سے نکلتا چلا گیا۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید ایپیسوڈز کے لیے میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں۔ تھینک یو۔